गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। 14 अगस्त की मुनासबत से हमारा आज का मौजू है 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वेयर डू वी स्टैंड। So today's discussion will be on the progress, challenges and inspirations that shape our journey as a nation. और ये भी कि हमारी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री क्या होनी चाहिए या अभी की ट्रेजेक्ट्री हमें किस अंजाम से दो चार कर सकती है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पैनलिस्ट डॉक्टर परवेज़ हूद भाई एंड शकील चौधरी साहब। आल्सो वी आर ऑनर्ड टू हैव नसरीन अज़हर विद अस। आज के सेशन की मॉडरेशन डॉक्टर एच नैयर जो हैं ये ज़िम्मेदारी वो निभाएंगे। गुफ्तगू शुरू करने से पहले दो बातें हमेशा की तरह, एक तो ये कि सेल फोन्स अपने काइंडली साइलेंट मोड में कर लें। जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो तो जस्ट रेज योर हैंड और माइक्रोफोन हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा। और आखिरी बात यह कि कुछ घंटों के बाद जब घड़ी की छोटी सुई 12 बजाए तो हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो हम वही करें जो हर बरस करते हैं, यानी वन व्हीलिंग, आतिशबाजी और बाजे बजाना, या फिर हम इस बात पर गौर करें कि अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, निजाद दीदा व दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भैया रफ़ाक। आज बहुत खुशी हो रही है ये देख कर कि यहाँ पे नौजवान बहुत आए हैं आज देखने के लिए, सुनने के लिए और फिर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए भी, क्योंकि आप लोगों को भी बाद में मौका मिलेगा बातें करने का, सवाल करने का, उसमें हिस्सा लीजिए। बड़ी अच्छी बात है कि इस इशू के ऊपर यहाँ पर आप भी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ बहुत एमिनेंट शख्सियात भी हैं। नसरीन अज़हर साहिबा जो हैं वो यहाँ के हलक़ों में जो राइट्स की बात करते हैं, हुकूक़ की बात करते हैं, उनके अंदर बड़ी वेल नोन हैं। इन्होंने उस ज़माने से अपनी काम किए हैं जिस ज़माने में वीमेंस एक्शन फ़ोरम यहाँ पे तश्कील पा रहा था, और वीमेंस एक्शन फ़ोरम जो है उसने औरतों की आज़ादी और उनके हुकूक़ के लिए बहुत गिरा कदर काम किए हैं, और नसरीन अज़हर साहिबा उनके अंदर हमेशा पेश रही हैं। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ के ऊपर नसरीन अज़हर साहिबा जो हैं वो बड़ी एक्टिव हैं अभी भी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि अब बहुत ही मुस्तनद इदारा बन चुका है आलमी तौर पर, उस की ये बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो चैप्टर है उसको ये संभालती हैं। शकील चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील चौधरी साहब जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑथर हैं। इनकी हमारी मुलाकात उस ज़माने से है जब ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जहाँ परवेज़ और मैं पढ़ाया करते थे, और वहाँ पे भी अपनी संजीदा गुफ्तगू के लिए ये बहुत मशहूर थे, और आज भी मेरे ख़्याल में इनकी गुफ्तगू संजीदा होगी और ये गहराई में जाकर बात तमाम करेंगे। और हमारे तीसरे मुकर्रर जो हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, परवेज़ हूद भाई साहब। ये ग़ालिबन एक तो ये कि द ब्लैक होल इन्हीं का बनाया हुआ है, उसी को ये चलाते हैं, और उसके अलावा ये कि ये तमाम सोशल इश्यूज़ पे तमाम बात करते हैं। मगर सबसे अहम बात जो है वो ये कि बहुत रिसेंटली इन्होंने एक नई किताब लिखी है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जेनेसिस, उसके आज के हालात और उसके मुस्तक़बिल के बारे में। तो पाकिस्तान के ऊपर एक ज़ख़ीम किताब लिखने की वजह से इनकी नज़र बड़ी गहरी है पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, और आज हम समझते हैं कि हम उससे फैज़ याब होंगे। मैं इनको दावत देने से पहले मेरा ख्याल था, जब मैंने पूछा इन लोगों में इनमें से कि कौन है जो पाकिस्तान की 76 साला ट्रैजेक्टरी को कवर करेगा, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं ख़ुद ले लूँ अपने ऊपर कि मैं 76 साला ट्रैजेक्टरी जो है पाकिस्तान की, उसका बहुत मुख्तसर सा
ایک تعارف کر دوں ایک ابتدا کے طور پہ کہ یہاں سے ہماری گفتگو میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ 76 سال ہم کیا کرتے رہے. پاکستان وجود میں آنے سے پہلے کیا سیاست تھی، وہ باتیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ اس وقت میں نہیں چھیڑ رہا، کیونکہ وہ باتیں ابھی چند روز پہلے یہاں پر اس پہ گفتگو ہوئی تھی، خاص طور پہ پرویز صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے جو مائنورٹیز رائٹس کا جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، اس کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی تھی. میرا خیال ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے ملک میں گورننس کا بڑا گہرا فقدان رہا. یہاں کی گورننس کے اوپر حاوی آنے لوگوں کے اندر وہ گہرائی نہیں تھی، ان کی سوچ میں وہ گہرائی نہیں تھی جو ہمیں آزادی کی تاریخ کے اندر ان لوگوں میں نظر آتی تھی جنہوں نے بعد میں ہندوستان کی باغ ڈور سنبھالی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر تمام وقت پیلس انٹریگس زیادہ ہوئیں، بہت جلدی وزارتیں بدلتی گئیں، لوگ بڑے متمنی تھے وزارتیں حاصل کرنے کے، اور اس کام کوئی بہت زیادہ ہوتے نظر نہیں آتے تھے. تو یہ چلتا رہا سلسلہ. پھر ساتھ میں فوج نے قبضہ کر لیا 1958 میں، اور وہ بھی انہی پیلس انٹریگس کی ایک کنٹینیویشن کے طور پہ تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ روایت پڑ گئی، اور فوجی حکومتیں جو تھیں انہوں نے 34 سال ہم پر حکمرانی کی. تو 76 سالوں میں سے 34 سال جو ہیں وہ ہم پر فوج کی حکمرانی رہی. ان میں یکے بعد دیگرے، ایک پہلی 11 سال، دوسری 3 سال، تیسری 11 سال، پھر 9 سال. لیکن اس کے بعد جو سویلین گورنمنٹس بنی، پہلی سویلین گورنمنٹ جو بنی 72 کے بعد، وہ اس کو تو شاید لوگ ہائیبرڈ رجیم نہیں کہتے، لیکن 1988 کے بعد سے جو حکومتیں بننے لگی ہیں ہمارے پاس سویلین، ان سب کو ہمیشہ لوگوں نے ہائیبرڈ رجیم کہا ہے. اس وجہ سے کہا ہے کہ ہمارے ہاں کے جو حکمران فوجی رہے ہیں پیچھے، فوجی قیادتیں، انہوں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ سویلین اس قابل نہیں ہے کہ حکمرانی صحیح کر سکیں، لہذا ہماری ہدایت کی بڑی شدید ضرورت ہے، ہماری مدد کی بڑی ضرورت ہے. اور لہٰذا وہ جو پہلے کی پیلس انٹریگز ہوتی تھیں وہ یہاں پہ ہائیبرڈ رجیمز کی انٹریگز میں بدلتی گئی. اور ہم نے ابھی حال ہی میں وہ تمام چیزیں دیکھی ہیں جس کے اندر ایک حکومت بٹھائی گئی، بعد میں اسی کو اٹھا کے باہر کر دیا گیا، کوئی اور حکومت آ گئی. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ہاں کی سیاسی تاریخ کے سیاہ دھبے ہیں، سیاہ پہلو ہیں، جو میرا خیال ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں اس کے اندر ان چیزوں کا بڑا دخل رہا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے پاس کچھ برائٹ اسپاٹس تھے ہماری تاریخ میں. ہماری تاریخ میں برائٹ اسپاٹس میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایگریکلچر کے فروغ کے اندر کافی ترقی کی. دریائی معاہدہ ہوا، دریا کے پہ بند باندھے گئے، نئی زمینیں جو تھیں وہ کاشتکاری کے قابل بنائی گئیں، لہٰذا ہمارے پاس ایگریرین ریولوشن جیسی چیز ایک تھی وہ بنی. تو جس کی وجہ سے ہم غلہ اگانے میں کم از کم خود کفیل رہے. ساتھ ساتھ اس کے شروع زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن بھی، انڈسٹریل گروتھ بھی ہوئی. ریولوشن تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ کہیں اندر سے گرو کی ہوئی چیز نہیں تھی، یہ باہر سے خریدی ہوئی انڈسٹریز تھی جن کو لگا کر یہاں پر انڈسٹریز بنائی گئیں، اور انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ہوتی رہی. کئی سال یہ رہا، لیکن پھر بعد میں کچھ اور ہو گیا. ان کچھ اور ہونے میں اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں جن کو میں نے لکھا ہے کہ ہمارے تاریخ کے سیٹ بیکس ہیں. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کہا کہ جیسے کہ ہم بہت اچھی بات کر رہے ہیں لیکن ان کے نقصانات ہمیں بہت ہوئے. ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات جو سب سے پہلا دھچکا جو ملا تھا وہ 1965 کی جنگ تھی. اس نے ہمیں کنگال کر دیا تھا. اس سے پہلے غالباً ہم سب ایک خوشحالی کے سفر پہ تھے، اس کے بعد خوشحالی جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد
ہم نے اپنی بے وقوفی سے 1971 کا سامان پیدا کیا، جس کے اندر ہمارا ایک بڑا حصہ جو آدھا حصہ تھا وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور علیحدگی بہت بدمزگی میں ہوئی، جس کے اندر ہمیں دنیا میں بہت ہی ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت شدید نقصانات پہنچے۔ پھر 1971 کی جنگ جو تھی اس کی وجہ سے تھی، اور اس کے بعد ایک تیسری جنگ، اس کے بعد جو جنگ ہم نے جو جنگیں کی، جنگوں کے علاوہ ہم نے 1977 میں جب کسی اور نے ہمارے پڑوس میں جنگ کرنی چاہی تو ہم اس کے حامی بن گئے، اور ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس ڈالروں کی بارش ہوگی تو ہم بہت متمول ہو جائیں گے۔ اس جنگ نے ہمارے پاس عجیب و غریب قسم کی افریتیں پیدا کی، ایسی افریتیں پیدا کی کہ جن سے اب ہمارا جان چھوڑانا مشکل ہو گیا ہے، اور اس سے فائدے کچھ ہوئے؟ میرے خیال میں نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنے معاشرے کو بگاڑا بہت اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ بھی یہی ہوا، ایک اگلا ماشاء اللہ جو لگا 1999 میں، اس دوران ایک دفعہ اور پھر ہمارے پڑوس میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے اندر پھر ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ ایک اور موقع ہے پیسے کمانے کا۔ پیسے تو کمائے ہم نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مصیبتیں بہت مول لیں۔ یہ وہ سیٹ بیکس تھے جنہوں نے معاشرے کو ہر مرتبہ دہائیوں کے لحاظ سے پیچھے دھکیل دیا، اور ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ تو میں یہیں پہ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو خوش آئند قسم کے زمانے تھے وہ کمتر تھے، جو ہمارے سیٹ بیکس تھے وہ کافی زیادہ تھے، اور ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اب سب سے پہلے نسرین میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے عورتوں کی تحریک، ہیومن رائٹس کی تحریک، ان کو جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت برائٹ اسپاٹس ہیں، وہ تحریکیں جو اس سے پہلے وجود نہیں رکھتی تھیں، لیکن جو اب بہت سے ہمارے ہاں کے طبقات کے لیے بہت ہی ایک سورس آف اسٹرینتھ ہیں، ان کے بارے میں ذرا بتائیے۔ میں جس عمر میں ہوں، میرا خیال ہے میرے ساتھی کچھ کم اس عمر کے لوگ کم ہی رہ گئے، مگر بہرحال میں 10-11 سال کی تھی جب پارٹیشن ہوا، تو اس لیے مجھے شروع سے زمانہ یاد ہے۔ تو مجھے بھی شروع میں یاد ہے کہ پاکستان جو تھا اس میں ہم کتنے آزاد تھے، یا کم از کم محسوس کرتے تھے، اور یہ کہ یہ جو اب تنگ نظری آ گئی ہے نا، اور اسلام جو بالکل مطلب ہر ایک چیز میں اس کی وہ ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی آپ پہ ٹھوسا جاتا ہے، تو وہ نہیں تھا۔ مطلب ہم لوگ جو مذہبی اقلیتیں تھیں، جہاں تک مجھے یاد ہے، ان کے خلاف اتنا تعصب نہیں تھا۔ ہمارے ایک منسٹر تھے جو کہ ہندو تھے، جو گردن ناتھ منڈل وہ تھے، وہ ہندو تھے، اور بھی مطلب کراچی میں ہم لوگ گئے تھے، پہلے میں اپنے خاندان کی بات کر رہی ہوں، تو وہاں پہ بہت سے پارسی ہوتے تھے، بہت سے عیسائی کرسچنز ہوتے تھے، گونیز لوگ، زیادہ تر گونیز تھے یا اینگلو انڈینس تھے، اور یہاں تک کہ میری جماعت میں کلاس میں اسکول میں 2 یہودی لڑکیاں بھی تھیں، اور پارسی بہت سے تھے نا۔ اب یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے، سب سے میرا خیال ہے جو سب سے ہمارے جو سیٹ بیکس کا نیئر نے جن کا ذکر کیا، وہ تو واقعی ہیں اور تھے، اور ان سے ہم نے نقصانات اٹھائے، مگر سب سے زیادہ نقصان جو ہم نے اٹھایا ہے وہ یہ جو افغانستان کی جنگ تھی 77 میں، اس سے سب سے زیادہ ہم نے نقصان اٹھایا، کیونکہ اس کے بعد یہ ہمارے ملک میں ہم نے جب ساتھ دیا امریکہ کا، تو انہوں نے مطلب نہ صرف ہمارے جو جماعت اسلامی ٹائپ یا اس سے بھی زیادہ پرانے جو تنگ نظر لوگ تھے، ان کو انہوں نے آگے بڑھایا، ان کو مضبوط کیا، بلکہ یہ کہ باہر کے مسلمانوں کے ملک جو تھے دوسرے، وہاں سے بھی لوگ آئے جہادی بن کے، جن کو اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا کہ وہ روس کے خلاف افغانستان میں لڑیں گے۔ اور اس کے بعد سے ہم جو ہیں تو ہم مطلب دوبارہ سے اس طرح نہیں ہو سکے جس طرح پاکستان بنا تھا، ایک روشن خیال، نسبتاً روشن خیال ریپبلک تھی ہماری
ابھی بھی ہے مگر وہ بات نہیں ہے. اور اس کا سب سے زیادہ قصوروار میں تو ضیاء الحق کو ہی ٹھہراؤں گی، کیونکہ انہوں نے ان کو کیونکہ وہ ایک غیر جمہوری لیڈر تھے، انہوں نے زبردستی قبضہ کیا تھا ملک پہ، اور ایک جمہوری وزیر اعظم کو پھانسی دے کے انہوں نے قبضہ کیا تھا. تو ان کی پبلک میں تو سپورٹ نہیں تھی نا، تو انہوں نے پھر مذہب کو استعمال کیا کہ پاکستان کا مقصد جو ہے کہ وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ مذہب ایک مذہب کی بنیاد پہ. اور یہ ایک طرح سے ان کی جو کہنا تھا اس لیے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے کہ جو علیحدگی ہوئی تھی نا ہندوستان کی، وہ مذہب کی بنیاد پہ سمجھی جاتی ہے. حالانکہ مجھے یہ یاد ہے کہ وہ ایک واحد وجہ تو نہیں تھی. اس وقت جو تھا نا، جو مسلمانوں کا 1857 سے 1857 میں ایک انڈیا کے لوگوں نے مل کے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی. اور پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے شاید کہ کافی مطلب اس میں کامیاب بھی ہوتے ہوتے ہم لوگ رہ گئے. تو وہ جو تھا نا، اس کی وجہ سے، کیونکہ اس وقت مسلمان حکمرانی کر رہے تھے انڈیا پہ، مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر. تو جو مسلمان تھے وہ ایک طرح پھر اس جنگ کے بعد پیچھے ہٹ کے رہ گئے، اور انہوں نے تعلیم سے بھی بلکہ اپنے آپ کو دور کر لیا. انگریزوں سے ان کا بالکل انگریزی تعلیم یا کہیں کہ جدیدی تعلیم سے ان کا جو تھا نا وہ دور ہو گیا. کوئی بہت سے مسلمان جو تھے تو وہ اتنے خوشحال نہیں رہے، جس کا اس وقت انگریزوں نے بہت زیادتیاں بھی کی. میں مرزا غالب کے خطوط پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کس طرح انہوں نے جا کے اور دلی کو تباہ کیا، اور گھروں میں لائبریریاں ہوتی تھیں، اور مسلمان اس وقت خاصے پڑھے لکھے ہوتے تھے مگر وہ انہوں نے لائبریریاں جلائیں اور اس طرح کی باتیں. تو یہ ہے کہ اس کے بعد سے پھر مسلمان وہ جو انڈیا تھا اس میں اپنے آپ کو وہ برابر کے شہری نہیں رہے، اور وہ ایک طرح پسماندہ طبقہ رہا. تو جب یہ آزادی کی بات ہوئی تو یہ تھا کہ ہم اقتصادی طور پہ یعنی اکنامکلی بھی مسلمان جو تھے بہت پیچھے تھے. پڑھے لکھے مسلمان بہت کم تھے ہندوؤں اور اوروں کے مقابلے میں، کرسچنس کے مقابلے میں جو انڈیا میں تھے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے میرے والد کہا کرتے تھے کہ انڈین سول سروس کے صرف ایک ہیں جو مسلمان ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ نان مسلمس ہیں. تو تھے مطلب مسلمان جو تھے وہ پسماندہ تھے. تو ایک یہ جو پاکستان بنانے کی تحریک تھی، اس میں یہ تھا کہ اقتصادی طور پہ مسلمانوں کو موقع ملے گا، کہ جب تک وہ اقلیت میں رہیں گے تو ان کو شاید وہ موقع نہیں ملے گا. تو مگر پاکستان بننے کے بعد کیونکہ اسلام کو استعمال کیا گیا، مطلب مسلم لیگ نے استعمال کیا اسلام کو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک الگ چاہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ بعد میں اس کا کچھ اثر تو برا ہونا ہی تھا. مگر جب تک یہ اور دوسری چیز میرا خیال ہے جو ہمارے ساتھ بہت ٹریجڈی ہوئی وہ یہ کہ قائد اعظم جو کہ ایک پڑھے لکھے روشن خیال آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، وہ بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد مطلب ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا کہ ضیاء الحق جب آئے اور انہوں نے جمہوریت کو مطلب ختم کر کے اور انہوں نے اپنی حکمرانی سنبھالی تو انہوں نے مذہب کو استعمال کیا پوری طرح. انہوں نے کہا کہ اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ پارٹیشن سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا نعرہ، مطلب کوئی کہتا ہوگا ضرور مگر میں نے کم از کم نہیں سنا تھا. اور زیادہ تر یہی ہمارے گھر میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں کہ بھائی مسلمان الگ ہوں گے تو شاید ان کو زیادہ موقع ملیں گے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے. اس کے بعد جب یہ مذہب ہمارے یہاں، میرا خیال ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی بہت پھیل گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا. ابھی پرویز نے ذکر کیا کہ عورتوں کے حوالے سے، تو واقعی عورتوں نے یہ محسوس کیا. یہ ضیاء الحق کا ہی دور تھا اور اس وقت اسلام کے نام پہ وہ عورتوں کے خلاف طرح طرح کے قوانین بنا رہے تھے کہ عورتوں کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر ہے، اور دوسرے اس قسم کی انہوں نے سزائیں سنا رہے تھے
بنائے تھے کہ اگر کوئی مطلب شادی کے بغیر کسی کی اگر آپ اس میں تعلق ہو تو اس کو سنسار بھی کیا جاتا ہے اور اس کو کوڑے بھی لگا سکتے ہیں, 100 کوڑے اور سنسار کرنے کی سزائیں. تو کوڑوں کی سزا پہلی دفعہ ہم نے جب دیکھی ضیاء الحق کے دور میں, تو یہ چیزیں جو تھی نا یہ عورتوں نے بہت شدید طور پہ مطلب محسوس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ, کس طرح کے قوانین بن رہے ہیں. اور عورتوں کے خلاف ایسی باتیں ٹی وی پہ کی جاتی تھیں کہ عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, عورتوں کو گھر کے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر تم سوچو کہ یہ عورتیں جو شہروں میں رہتی ہیں, غریب عورتیں, وہ کیوں کام کرتی ہیں؟ زیادہ تر اسی لیے کام کرتی ہیں نا کہ ان کے خاندان میں ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ ان کے میاں جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں یا یہ کہ گزر گئے ہوتے ہیں, عورتیں اکیلے بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں. تو صرف پڑھی لکھی عورتیں تو نہیں گھر سے باہر کام کرتی. تو اور ہمارے کھیتوں میں مطلب زراعت میں کتنی عورتیں کام کرتی ہیں کھیتوں میں. تو اب یہ اس طرح کی باتیں ٹی وی میں ہونے لگیں. وہ ایک کیا نام تھا ان کا, مولوی اسرار تھے, وہ اس طرح کے لیکچر دیا کرتے تھے. تو ہم سب لوگوں کو احساس ہوا کہ بھئی یہ کیا گھٹن کا ایک ماحول ہو رہا ہے اور کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا. اس لیے نہیں بول رہا کہ مذہبی کہ سیاسی جماعتوں پہ پوری پابندی تھی, ان کو بین کر دیا گیا تھا. بلکہ اگر آپ دیوار پہ کوئی وہ لکھ دیتے تھے نا نعرہ, تو آپ کو سزا 5 کوڑے ہو سکتی تھی. تو اس طرح کا ماحول تھا. اخبار کچھ نہیں چھاپ سکتے تھے, اخبار چیزوں کو سینسر کر کے سفید وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے جہاں کچھ نہیں چھپتا تھا, ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی ہمیں یہ خبر چھاپنے کے لیے نہیں اجازت ملی, یہ سینسر ہو گئے. تو ایسا ماحول تھا کہ کوئی نہیں بول رہا تھا. تو عورتیں اکٹھی ہوئیں, ویمنز ایکشن فورم بنا. یہ 1981 ہے, 1981. اور اس کا پہلے کراچی میں بنا, پھر 1 مہینے بعد لاہور میں بنا, پھر 1 مہینے بعد اسلام آباد میں بنا. اور اب ہمارے ویمنز ایکشن فورم کے 6 چیپٹرز ہیں. کوئٹے میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, حیدرآباد میں بھی ہے. تو یہ عورتیں جو ہے, پھر ہم نے صرف عورتوں ہی کے بارے میں بات نہیں کی, عورتوں کے حقوق کے بارے میں صرف نہیں, بلکہ یہ کہ مذہبی اقلیتوں کا بھی ہم نے اٹھایا, ان کے حقوق کے بارے میں بات اٹھائی. اور ہم نے غریب لوگوں کے لیے بھی کہ یہ ایک سماجی انصاف ہونا چاہیے سماج میں. تو یہ ہماری تحریک اب تک چل رہی ہے. ہم سب والنٹیئر ہیں اور مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں ملک پہ اس پہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں, اخباروں میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کبھی کوئی مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسری جو چیز تھی جو 1986 میں شروع ہوئی, 1986 میں, وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تھا جس کا ذکر نیر نے کیا. اور اس کو بھی مطلب اب تک وہ چل رہا ہے. اس میں یہی ہے کہ بھائی تمام لوگوں کے جو پسماندہ علاقے ہیں, لوگ ہیں, پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, مذہبی اقلیتیں ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, عورتیں ہیں, بچے بھی, تو ان سب کے لیے حقوق اور برابر کے حقوق جیسے کہ بین الاقوامی دستاویزات میں ہے, UN کنونشن, یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جس کا شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, جس کو پاکستان نے جس کو سائن کیا تھا سالوں پہلے. تو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. میرا خیال یہ پاکستان میں خاصی ایک مضبوط تحریکیں ہیں دونوں. باقی تو بہت کچھ ہے کہنے کو, مگر آپ لوگ. بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ نے اچھا کیا کہ اس سے پہلے پاکستان کے حالات کا تھوڑا سا جائزہ بھی پیش کیا, اور یہ بھی کہ جو برائٹ سپاٹس ہیں پاکستان کی تاریخ میں وہ اس قسم کی تحریکیں ہیں, رائٹس کی تحریکیں, جنہوں نے جو یہاں سے اٹھی, انڈیجنسلی اٹھی, باہر سے کہیں سے جس کی کوئی نقل نہیں تھی, یہیں سے اٹھی اور مضبوطی سے انہوں نے کام کیا یہاں پہ. اب ایک بات ہے کہ یہاں پہ اکثر باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھو بنگلہ دیش ہمارا حصہ ہوتا تھا, اب وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے, بہتر ہو گیا, زیادہ GDP بڑی ہو گئی ہے, اس کی GDP پر کیپٹا بڑی ہو گئی ہے, اس نے بڑی ترقی کر لی ہے. واقعی ایسی بات صحیح ہے. پھر انڈیا اور ہم اکٹھے آزاد ہوئے, لیکن انڈیا کی جو باتیں ہیں وہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے, وہاں پہ لوگوں نے کیسے اس کو لیڈ کیا ہے, کہاں پہ کیسے انہوں نے ترقی کی ہے,
یہ سب کچھ تو ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ وہ چیز جو یہ ہماری نظر میں رہنی چاہیے وہ یہ بھی ہے ایک کمپیریٹیو ڈیولپمنٹ مختلف سوسائٹیز کا. ایک ہی علاقے کی مختلف سوسائٹیز کا کمپیریٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اچھی طریقے سے آپ کو ایک انسائٹ دیتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو گروتھ کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو روکتی ہیں وہاں سے. شکیل چودھری اس کے بارے میں بات کریں گے. شکیل پلیز. تھینک یو نیر صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ڈومیننٹ نیریٹو ہے نا اس کو ہمیں تنقیدی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں؟ ایک تو بلائنڈ پیٹریٹزم ہمارے ہاں ہے کہ اپنے وطن کی اپنے ملک کی ہر حالت میں آپ نے تعریف کرنی ہے، اور جو ہمارا ازلی دشمن ود ان کوٹیشن مارکس ہے اس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے. تو اس سے ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے. تو یہ بلائنڈ پیٹریٹزم کا جو کانسیپٹ ہے اس نے میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. اور خدمت کس کی ہوتی ہے؟ جو رولنگ ایلیٹ ہے. عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. تو وہ جو ہمارا میڈیا بھی ہے وہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے کہ ہماری جو خامیاں ہیں اس کی طرف نشاندہی نہیں کرنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم امپروومنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے کچھ فیکٹس فگرز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اور اس میں ایک بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم ایک نان سیریس قوم بن گئے ہیں بلکہ. تو ہماری نان سیریسنس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا از ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو اس، وجودی خطرہ ہے ہمارے لیے. اور سیریسنس کی کمی اتنی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے سنگل ایکڈیمک ایکسپرٹ آن انڈیا. یعنی ایسا بندہ جو ہمارا میڈیا جس کے پاس جائے کہ بھئی ہمیں یہ چیز سمجھا دو، انڈیا کی اکانومی کہاں کھڑی ہے، وہاں کی معاشرت کہاں پہ ہے، کاسٹ سسٹم کیا ہے وہاں پہ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ لوگ کہاں ہیں، ایجوکیشن میں کہاں ہیں. تو ایک بھی بندہ ہم نے 25 کروڑ کی اس آبادی میں اس طرح کا پیدا نہیں کیا جو کوئی ایکڈیمک ایکسپرٹیز رکھتا ہو، اس پہ ہندی پڑھ سکتا ہو کم از کم. تو وہ ہم نے بالکل اس کو کیا ہوا ہے. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی کیا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ سکلز وہ نہیں اس کو امپارٹ کرتا. تو اس کی وجہ سے ہم وہ بلائنڈ پیٹریٹزم اور سیلف رائچسنس، یعنی ہمیں اپنا بڑا زوم ہے کہ اخلاقی طور پر ہم بہت سپیریئر لوگ ہیں. سو سیلف رائچسنس نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اور میڈیا نے چونکہ ہمیں باخبر نہیں رکھا تو ہمیں بہت بڑے بڑے جو فیکٹس ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے. اور بالکل ہمارا ہمسایہ ملک ہے. مثلاً آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈیا میں لٹریسی ریٹ کتنا ہوگا اس وقت؟ اینی گیس، اینی آئیڈیا؟ اٹ از اباؤٹ 80%. ابھی سینسس ہونے والا، ہو سکتا ہے 80 سے اوپر ہو، ایک آدھ پرسنٹیج پوائنٹ نیچے ہو. تو ہمارے ایک بہت ویل انفارمڈ آدمی ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، کالم لکھتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں 80% نہیں ہو سکتا. ہمارا 60 ہے تو ان کا 62 ہوگا، 65 ہوگا. تو اس طرح سے ہمارے باخبر لوگ بھی. اب ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے ایک دن کہ انڈیا کی 40 ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. یہ ہمارا لیول ہے نالج کا انڈیا کے بارے میں. اور اس وقت انڈیا میں صرف 29 ریاستیں تھیں. 6-7 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو ان کا جو ساتھی تھا اس نے کہا بھی سر 40 ضلع ہوں گے. یہ کہتے نہیں میرا ہوم ورک اتنا بھی خراب نہیں ہے، 40 ریاستیں ہی ہیں یہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم ان کو اس طرح سے چلاتے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پولیو پہ ہمارا کیا ریکارڈ ہے. دنیا کے کتنے ملک ہیں جہاں پولیو ورکرز کو گولیاں ماری جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پولیو 2014 میں ختم کر دیا تھا. اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، اس کے باوجود. اور ہم اب تک اس کو ختم نہیں کر سکے. اور اس سے الٹا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ پولیس والوں کو بھی گولیاں پڑتی ہیں جو پولیو ورکر کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ جاتے ہیں. ابھی کوئٹہ میں ہوا یہ. آنر کلنگز میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا کہاں پہ ہے ہم، کہ دنیا کی آبادی کا ہم کتنے % ہیں اور آنر کلنگز میں ہم کتنا آگے ہیں. 40% آف our children are having stunted growth. ان کو مناسب غذا نہیں ملتی جس کی وجہ سے ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. 2/3 of the children are malnourished. اور 2.5 کروڑ بچے تقریباً 25 ملین وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اور ہمارے میڈیا کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری اسٹیٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یہ.
اب اس کے مقابلے میں اب دیکھیے انڈیا میں ایک مڈ ڈے میل اسکیم ہے جہاں پہ تقریباً 12 کروڑ بچوں کو روزانہ نیوٹریشس فوڈ دی جاتی ہے, لنچ دیا جاتا ہے, اور بہت سے پیرنٹس کے لیے یہی ایک انسینٹیو کافی بڑا ہے کہ گھر میں تو بچے کو مناسب غذا شاید نہیں ملے گی, تو وہاں پہ جا کے تو وہ اچھی غذا کھا لے گا. لیکن ہمارا میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ان پیٹریوٹک چیز ہوگی اگر ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بھئی انڈیا میں اتنا اچھا مڈ ڈے میل پروگرام ہے. اب دیکھیے انڈیا کی اکانومی کا سائز, اگین آئی ڈونٹ تھنک مینی پیپل وڈ نو دیٹ. اب ان کا سائز جو ہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے, میں ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہوں تو اس میں انڈینز پاکستانیوں کے انٹرویوز کرتا ہوں, تو وہاں پہ بالکل دکاندار ٹائپ لوگ بھی جو ہے نا ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اکانومی کا سائز اتنا ہے, پاکستان کی اکانومی کا سائز اتنا ہے, اور ہم نے 2 سال بعد کہاں ہونا ہے, 5 سال بعد کہاں ہونا ہے, 10 سال کے بعد ہمارا کیا ٹارگٹ ہے. اور بے شمار لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں جی کہ 2047 کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انڈیا ول بی اے ڈیولپڈ کنٹری. اور آج ہی مجھے ایک انڈین بتا رہا تھا کہ ہم ابھی 4000 بلین پہ پہنچ گئے, یعنی $4 ٹریلین پہ پہنچ گئی ہے ہماری اکانومی, اور ود ان اے ایئر اور سو ہم 5000 پہ پہنچ جائیں گے. ان کے منسٹرز کے آپ انٹرویو سنیں سوشل میڈیا پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے منسٹرز کا جو ڈسکورس ہے اس میں اور ان کے منسٹرز کے ڈسکورس میں کیا فرق ہے. تو وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھا جی ہم نے یہ کام کر لیا ہے, یہ اب ہم نے کرنا ہے 2 سال میں, 3 سال میں, 5 سال میں. اور پھر جو وہاں پہ ادارے ہیں IITs, ویسٹرن میڈیا میں آپ کو ان پہ پروگرام مل جاتے ہیں کہ IITs نے کتنا زبردست کام کیا ہے, لیکن ہمیں ہمارا میڈیا جو ہے وہ بالکل اس کے بارے میں نہیں بتاتا. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ, جس کے بارے میں پرویز صاحب کا ایک دفعہ میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ IIT سے بھی بہتر ہے یہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ. پھر ایک ادارہ مور ریسنٹلی انہوں نے بنایا, وہ ہے ٹاٹا انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یعنی وہ اسپیشلائز کرتا ہے اسی چیز میں کہ جو اسپیس کے جو ہمیں انجینئرز چاہیے ہیں ان کے لیے. ہمارے ہاں نیریٹو کیا ہے کہ اگر انڈیا کے پاس 6000 ٹینک ہیں تو ہمارے پاس 4000 تو ہونے ہی چاہیے, اگر ان کے پاس 2000 فائٹر جیٹس ہیں تو ہمارے پاس 1000 تو ہونے ہی چاہیے. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہاں پہ کتنے ڈاکٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں, کتنے سائنٹسٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں, ہمارے پاس بھی ان سے آدھے تو ہونے چاہیے. تو ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو کنڈیم کرتے ہیں, دنیا کے ہر ملک میں ہمیں نقص نظر آتا ہے. اس سے آدھی تنقید اگر ہم اپنے ملک پہ کرتے تو شاید ہمارے حالات جو ہے نا اب بہتر ہوتے. تو اس پہ میں کنکلوڈ کروں گا کہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے, تھا منیر آغاز ہی سے راستہ اپنا غلط, اس کا اندازہ سفر کی رائگانی سے ہوا. تو ہم شروع سے ہی ڈیفینس کے چکر میں پڑ گئے کہ جی ڈیفینس ہمارا بہت مضبوط ہونا چاہیے, ایجوکیشن کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. انڈیا نے IITs جو تھے 50s میں قائم کرنا شروع کیے, پھر انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ 60s میں شروع ہوئے, اینڈ دے آر ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشنس ناؤ. تو ہم نے یہ سمجھا کہ بس ڈیفینس کرتے جاؤ اور ایوری تھنگ ول بی اوکے, اور وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوا. اور آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کل پرسوں کہہ رہے تھے بڑے فخر سے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ IMF سے ہمارا معاہدہ ہو گیا, نہیں تو نہ ہمیں پٹرول ملتا نہ دوائیاں ملتی. تو اس پہ جون ایلیا کا ایک شعر ہے, میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. بالکل یہی بات ہے کہ خود کو تباہ کر لیا پھر بھی ملال نہیں ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہے ملال ہونے کا. اور آپ نے جو بات کی تھی نا کہ آپ کو انڈیا کے بارے میں معلومات نہیں مل رہی, تو ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر ہے, کسی ایک بھی جگہ پہ انڈیا اسٹڈی سینٹر نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے اس کا کوئی اسٹڈی سینٹر نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی ریسرچ سینٹر نہیں ہے. اور پاکستان اسٹڈی سینٹر میں سوائے اس کے کہ آپ ایک ہی جیسی چیز بار بار سال بسال پڑھتے ہی چلے جائیں, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. وہ اس کے آپ کے پاس ادارے بہت ہیں. خیر ہم آگے آئیں گے, بعد میں ہم بات یہ بھی کریں گے کہ ہم اگر اپنا مستقبل کچھ بہتر بنانا چاہیں تو ہمارے پاس کیا کیا آپشنس ہیں, کس طرف جانا چاہیے, یہ ایک موضوع ہوگا ہمارا. مگر میں اس وقت جہاں ہم ہیں اس کے بارے میں پرویز صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں. میں
میرے منہ سے کوئی سیاسی بات نہیں نکلے گی آج. نہیں. صرف وہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ابھی کی بات, کیونکہ ہم 76 سال کی بات کر رہے ہیں نا, تو میں اس سال کی بات کروں گا. فروری میں گوادر گیا تھا تربت کے راستے سے, اور پہنچتے ہی مجھے احساس ہوا جیسا کہ اس زمین پر کسی کا قبضہ ہے. ہر پہاڑی کے اوپر ہر کچھ فاصلے کے بعد ایک مورچہ بنا ہوا, اوپر ایک پل باکس ہے, ادھر سے مشین گن کی نالی نیچے کی طرف ہے. تھوڑا آگے جائیں تو چیک پوسٹ آتا ہے, چیک پوسٹ والے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں, میں کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں. خیر دیکھا کہ میں ادھر کا رہنے والا نہیں ہوں تو جانے دیتے. اور یہ پورا راستہ گوادر تک ایسا ہی تھا, کہیں رینجرز, کہیں ایف سی, کہیں کوسٹ گارڈ, کہیں یہ کہیں وہ. تو مجھے ایسے لگا کہ دس از اے کنٹری انڈر آکیوپیشن. ہم بہت خفا ہوتے ہیں جب کشمیر میں کشمیریوں کو جگہ جگہ روکا جاتا ہے, لیکن یہاں پر تو میں حیران ہوا کہ کچھ دیر کے بعد جگہ جگہ پر وہ روکتے ہیں آپ کو, اور بڑی خطرناک قسم کی مشین گنیں ہیں جن کی نالیاں آپ کی طرف ہیں. تو خیر ایک جگہ ہم رکے تو ایک ایف سی کا افسر آیا میرے پاس. اس نے پہچانا, اس نے کہا سر آئیے چائے پیتے ہیں. اور 3 گھنٹے ہماری بڑی دوستانہ گفتگو ہوئی. بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی, بلیک ہول کے سارے پروگرام دیکھتا ہے, شاید آج کا بھی دیکھ رہا ہو. تو پھر میں نے کہا کیپٹن صاحب, اچھا وہ فوج کا کیپٹن ہے آن ڈیپوٹیشن ٹو دی ایف سی. میں نے کہا کیپٹن, میں نام اس کا نہیں بتانا چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے نہیں بتاؤں گا نا آپ کو, لیکن میں نے کہا کہ مجھے تو ایسے محسوس ہوا یہاں آ کر کہ آپ لوگوں کا قبضہ ہے, آپ اوپر سے بندوقیں نیچے کیے ہوئے ہیں, آپ روکتے ہیں مجھے جگہ جگہ, یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے کہا کہ دیکھیے ادھر دہشت گردی ہے, ادھر ہر کچھ وقت کے بعد یہاں فائر فائٹس ہوتی ہیں, میں خود بھی اس میں شامل تھا, میرے اپنے لوگ بھی مارے گئے. میں کہا بہت مناسب, تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں تو بہت خوش ہوں گا جب میں اپنے اسٹیشن پر واپس جا سکوں گا. اسٹیشن اس کا بلوچستان کا نہیں تھا, اسٹیشن اس کا پنجاب کا تھا. خیر تو پھر میں نے کہا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ باہر کے لوگ آئیں اور ادھر کے لوگوں کو کنٹرول کریں یا ادھر کے لوگوں سے لڑیں؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں آپ کی اس بات سے پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں, یہ کام ہونا چاہیے بلوچ لیویز کا, وہ لوگ وہیں کے ہیں, لیکن ان کے لیے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ پھر ان کے خاندانوں کو یہ دہشت گرد اپنا نشانہ بنا لیں گے. چلیے مناسب. تو خیر یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ بلوچستان میں جو میں نے دیکھا. لیکن ابھی پچھلے مہینے بہت سے واقعات میں سے صرف چیدہ چند ایک آپ کو بتا رہا ہوں جس سے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے 76 سال بعد. تو میں ایبٹ آباد گیا اور یہ بہت عرصے کے بعد. تو جو میرا میزبان تھا وہ ایک اسکول ماسٹر تھا, وہ گاڑی چلا رہا تھا, اور میں نے کہا کہ میں تو کچھ وقت پہلے آیا تھا, کافی وقت پہلے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایبٹ آباد کافی بدلا ہوا ہے. پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں یہ کوئی چھاونی معلوم ہو, لیکن اب آپ ادھر سے ادھر جاتے ہیں تو فوجی کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ بالکل یہ صرف 3 سال پرانی بات ہے, اس سے 3 سال پہلے انہوں نے اور بنا دیے تھے.
اب جگہ جگہ جہاں جہاں آپ جائیں گے ایبٹ آباد میں آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسا کہ یہ کوئی چھاؤنی ہے. اب یہ بات 2 ہفتہ پہلے کی ہے. میں گلگت گیا تھا اور بالکل یہی چیز میں نے وہاں پر دیکھی. اب گوادر میں تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ ادھر دہشت گردی ہے, ادھر ایسے بلوچ ہیں جو پاکستان سے جدائی چاہتے ہیں, ادھر ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں. اور کیپٹن نے مجھے یہ بات بتائی, بڑی دلچسپ بات, کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں بہت ہی خطرناک ہے. جو بلوچ علیحدگی پسند ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں, کیونکہ ٹی ٹی پی والوں کے پاس بہت کچھ اسلحہ ہے, ٹریننگ ہے, سب کچھ ہے. بہرحال میں جب گلگت گیا تو ادھر کے جو میرے میزبان تھے وہ بھی بہت پریشان کہ اب تو انہوں نے گلگت شہر کو ایک چھاؤنی کی طرح بنا دیا ہے, حالانکہ یہ ایک ایسا پرسکون شہر ہے جس میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ کوئی نہیں ہوا. اور آخری دفعہ جب وہاں گڑبڑ ہوئی تھی وہ نصاب کے معاملے میں ہوئی تھی, اور وہ 2005 کی. تو پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ ہر سڑک کراس کرنے کے بعد ایک دوسری سڑک آتی ہے, وہاں پر انہوں نے مورچے بنائے ہوئے ہیں, ادھر چیک پوسٹ بنائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ واضح ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل کنٹرول کریں گے آپ کو, اور آپ کوئی کام ہماری مرضی کے بغیر نہیں کریں گے. اب بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ شروع دن سے, جیسا کہ نیئر صاحب نے بتایا آپ کو, کہ فوج نے یہاں پر حکمرانی کی, پہلے تو مارشل لاء کے ذریعے سے, اور مارشل لاء کے 34 سال گزرے, لیکن پس پردہ حکمرانی وہی کرتے رہے. اب جب کہ ایک ہائیبرڈ حکومت آئی تھی تو اس میں انہوں نے یہ فرمائش کی کہ ہمیں 1 ملین ایکڑ کھیتوں کے دیے جائیں, جہاں ہم کاشتکاری کریں گے, جہاں ہم ہل چلائیں گے, جہاں ہم کارپوریٹ فارمنگ کریں گے. ٹھیک, تو یہ مسئلہ کسی نے عدالت میں اٹھایا اور کہا کہ یہ تو فوج کا کام نہیں ہے, اور یہ زمین جو ہے ادھر کے لوگوں کی ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سا بڑا دبنگ جج تھا, اس نے پیٹیشن مان لی اور فوج کی یہ درخواست مسترد ہو گئی. کورٹ نے اسے منع کر دیا. لیکن اب کل کی بات ہے, اخبار میں نے پڑھا کہ وہ فیصلہ الٹا دیا گیا, گویا کہ اب وہ وہاں پر 45,000 ایکڑ پر کاشتکاری شروع کریں گے. اب میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا کہ ہم کچھ اپنے تعلیمی نصاب میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. ایک تو ہے نا واحد قومی نصاب, تو اب ہمیں واحد فوجی نصاب بنانے کی ضرورت ہے, جہاں ہم ان کو سکھائیں کہ کھیتی باڑی کس طرح سے کی جاتی ہے, پراپرٹی کے کام کیسے کیے جاتے ہیں, کہ سیمنٹ اور دوسرے دلیا کی صنعتیں کیسے چلائی جاتی ہیں. کیونکہ یہ جو لڑنے مرنے کا کام ہے نا, یہ جو گولی چلانے کا کام ہے, یہ پولیس کے حوالے کر دیے جائیں, کیونکہ وہ مرے تو مریں, جانے دو, ہمارا کام ہے یہاں بزنس کرنا. تو میرا خیال ہے اگر یہ تجویز میں دے دوں کاکل میں اور نیشنل ڈیفنس کالج میں, مجھے پتہ نہیں یہ تجویز وہ قبول کریں گے کہ نہیں, لیکن میرا خیال ہے شاید اگر ان کی تھوڑی سی تعلیم ہم بہتر کر لیں تو ان کا تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے بچپن میں ایک قصہ پڑھا تھا, اور یہ قصہ تھا ایتھنس کے زمانے کا. تو یہ کوئی
2200 या 2300 साल पुरानी कहानी है। एथेंस के लोग एथेनियंस कहलाते और ये बड़े जंगजू होते हैं और इनको लिखने पढ़ने और कल्चर से कोई सरोकार नहीं। ये तलवार लिए निकले और अपने जो आसपास के इलाके थे और दूर के इलाकों तक उन्होंने जाके दूसरे लोगों पर कब्जा जमाया और फतूहात की बिना पर वो फैलते चले गए। तो ये एक जजीरे पर पहुंचे जिसका नाम था मेलोस। और मेलोस के लोग वो बड़े तहजीब याफ्ता थे, सुलझे हुए लोग थे, लिखने पढ़ने वाले लोग थे। तलवार किसी ने शायद ही घुमाई हो वहाँ पर। खैर जो एथेनियंस वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मुतालबा किया और ये डायलॉग उस ज़माने का है, उस ज़माने का लिखारी और रावी होता था थ्यूसिडीज के नाम से। तो थ्यूसिडीज के टेक्स्ट से ये पता चलता है। एथेनियंस कहते हैं, What we shall do now is to show you that it is for the good of our own empire that we are here, and that it is for the preservation of your city, that is to say, Melos. We do not want any trouble in bringing you into our empire, and we want you to be spared for the good both of yourselves and of ourselves. तो इसके जवाब में मेलोस के लोग कहते हैं, And how could it be just as good for us to be the slaves as for you to be the masters? जवाब में एथेनियंस कहते हैं, You, by giving in, would save yourself from disaster. We, by not destroying you, would be able to profit from you. Melosians कहते हैं, So you would not agree to us being neutral? You can go to other places and conquer them. We won't say anything. Can we be neutral? Athenians का जवाब, No. Because it is not so much your hostility that injures us. It is rather the case that if we were on friendly terms with you, this would be seen as a sign of our weakness, whereas your hatred is evidence of our power. वाह, Your hatred is evidence of our power. तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। अब ये बड़ी दिलचस्प बात बनती है कि पाकिस्तान में फौज शुरू दिन से क्यों छा गई, क्यों हम दुनिया के उन कम मुल्कों में शुमार हैं जहां फौज हुक्मरानी को छोड़ती नहीं है। हाँ, कभी खुलकर मार्शल लॉ लगता है, लेकिन पसे पर्दा वही काम चलता रहता है, खा मार्शल लॉ हो या ना हो। तो ये बड़ा दिलचस्प सवाल इसलिए भी बनता है कि ये चीज़ हमने हिंदुस्तान में नहीं देखी, इंडिया में नहीं देखी, और ये चीज़ हमें बांग्लादेश में भी नज़र नहीं आती। गो के बांग्लादेश में शुरू के दिनों में एक आर्मी कू हुआ था, लेकिन क्या वजह बनती है कि पाकिस्तान अकेला है इस पूरे खित्ते में जहां फौज की हुक्मरानी को कहीं सीरियसली चैलेंज नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब हमें उस ज़माने से मिलता है। नसरीन, आपने किसी हद तक इसकी तरफ इशारा किया, लेकिन इस बात ये ऐसी बात है जो वजाहत तलब है। देखा जाए तो मुस्लिम लीग में कौन लोग थे अलावा जिन्ना साहब के? वो थे
بڑے زمیندار, جاگیردار, وڈیرے, اور وہ لوگ جن کے اپنے کوئی آئیڈیاز نہیں تھے, جنہوں نے کبھی کچھ لکھا پڑھا نہیں تھا, جن کو صرف ایک بات سے غرض تھی, اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنی دولت بڑھائیں. لہٰذا جب جناح صاحب فوت ہوئے تو دراصل جناح صاحب کے ہوتے ہوئے بھی یہ آپس میں لڑتے تھے, کیونکہ ہندو یہاں سے بھاگ رہے تھے زمینیں چھوڑ کے, تو اس وقت چھینا جھپٹی شروع ہو گئی ان کے بیچ میں. جب جناح صاحب فوت ہوئے تو پھر مسلم لیگ بکھر گئی, 2 سال کے اندر ختم ہو گئی. ان شروع کے جو 4 سال تھے اس میں 5 مختلف وزیر اعظم حکومتیں آئیں اور گئیں. ایسی صورت میں ایک ہی ادارہ تھا جو منظم تھا, جو جدید سوچ کا حامل تھا, جس میں ڈسپلن تھا اور جس کے پاس اسلحہ تھا, اور وہ ادارہ تھا فوج کا. یہ چیز آپ کو کہیں اور نہیں دکھائی دیتی. جب انڈیا جب 1947 کے بعد جب انڈین فوج کا سربراہ نہرو کے پاس گیا اور کہا کہ پرائم منسٹر مجھے وہ گھر چاہیے اس علاقے میں, وہ جو ایویکوئی جہاں یہ سارے بڑے بڑے گھر ہیں نا, تو ہاں کیا نام ہے اس کا, میں اس نام میرے ذہن سے نکل رہا. تو نہرو نے کہا نو دیٹس ناٹ فار یو. اس نے سب سے چھوٹا گھر دیا وہاں پر, راشٹرپتی بھون اب مجھے یاد آ. تو اس نے کہا دیٹس وہ تمہارا مقام ہے, سب سے چھوٹا گھر تمہارا ہوگا. تو وہ چیز کبھی انڈیا میں نہیں ہوئی. پاکستان میں الٹا حساب تھا, کیونکہ واحد تنظیم تھی, واحد آرگنائزیشن جس میں وہ صلاحیت تھی کہ وہ ملک چلا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اوکے, تو میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں, اور میں نے کوئی یہاں سیاسی بات نہیں کی, آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتایا, اور جو حقیقت ہے سو بیان کی کہ چونکہ اس وقت پاکستان کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا, جناح صاحب کا کبھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کو کیا ہونا چاہیے, لہٰذا اس خلا کو اس فوج نے پر کیا, اور وہ آئیڈیا آج تک چلا آ رہا ہے. بات تو بالکل درست ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ہماری تمام گفتگو کا ایک مرکز جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. میں خیال 2-4 ایشوز میں کچھ باتیں جو اس دوران ذہن میں آئی ہیں میں انہیں اٹھاتا ہوں تاکہ ہمارے یہ مہمان ان کے اوپر گفتگو کر سکیں. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس 18ویں ترمیم 2010 میں آئی تھی. اس سے پہلے تو فوج کا آ کر کام سنبھال لینا اور کو کر لینا کوئی بڑا جرم نہیں تھا, لیکن اس کے تحت یہ جرم قرار پایا, اور باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا کہ اب اگر کسی نے کیا اس قسم کی بات کی تو سزا موت ہوگی. اور انہوں نے وہی سزا اسی کے تحت انہوں نے پھر مشرف پہ مقدمہ چلایا, اور مشرف کو سزا سنائی گئی, لیکن کسی طریقے سے وہ باہر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا, اور اس کے بعد اس کی میت ہی لوٹی. ایک انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فوج کے اندر جو ایک روایت ہے خراب, وہ یہ بھی ہے کہ مشرف ہوں یا نیازی ہوں جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے, یا ان کے ساتھی ہوں ایسے کہ جنہوں نے بہت غلط قسم کی بدعنوانیاں کی ہیں ملٹری کے اندر, ہر فوجی نیازی تک کے فوجی ایسے ہیں اور مشرف بھی مرنے کے بعد ان کو تدفین بہت ہی سلیوٹ کے ساتھ ملتی ہے.
کسی صورت پہ بھی ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں تم اب اس چیز کے حقدار نہیں ہو، یہ نہیں کہا جاتا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ غلط روایت ہے، بالکل غلط روایت ہے. انہیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور ان کے اپنے اندر ایسے لوگ جنہوں نے فوج کو مس یوز کیا، فوج کو بدنام کیا اور ملک کو خراب کیا، ان کو عزت نہیں ملنی چاہیے. سزائیں ملیں وہ اور بھی اچھی بات ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو جو ہے وہ بھی درمیان میں آیا جب پرویز صاحب نے بلوچستان کی بات کی تھی. ہماری تاریخ میں انسرجنسیز رہی ہیں پہلے بھی بہت، اور انسرجنسیز جو ہیں وہ ابھی بھی چل رہی ہیں. پرویز صاحب نے باتوں میں لفظ وہ استعمال کیا تھا کہ وہاں پہ وہ دہشت گردی ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ انسرجنٹس کو جو ملیٹنٹ ہوتے ہیں ان کو دہشت گرد کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. دہشت گرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو نان کمبیٹنٹس تک کو مارتا ہے. جو کمبیٹنٹس کو مارتا ہے، جن کے خلاف کوئی ہمارے آبادی کا حصہ جنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ ایک ملیٹنٹ ہے. وہ اپنی آزادی، اپنی حقوق کے واسطے تنگ آ کر بجنگ آمد ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہتھیار اٹھاتا ہے. لہذا ہمیں اس بارے میں تو تھوڑا سا گفتگو میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ملیٹنٹ ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں. نمبر ایک بات. تو اسی وجہ سے ہم جو ٹی ٹی پی ہے اس کو تو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ واقعتاً حالانکہ ہمارے کہنے کو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، کہنے کو وہ بھی کسی طریقے سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف، لیکن وہ آبادیوں پہ حملہ کرتے ہیں. ان کے ایسے صفاق حملے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو صرف ملیٹنٹ کہنے پہ آمادہ نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا رویہ ان کے خلاف مختلف ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی بہت ضرور ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو ملیٹنسی ہمارے پاس ہوئی ہے اس کی اوریجنس کیا ہیں، کیوں شروع ہوئی ہے. کسی جگہ ملیٹنسی اگر ہوئی ہے تو کیوں شروع ہوئی ہے. ناراضگیاں اگر پیدا ہوئی ہیں تو کیوں ہوئی ہیں. ناراضگیاں جو ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی ناراضگی مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی. کیا ہم نے جس انداز میں اس کو ہینڈل کیا وہ کسی طریقے سے دانش مندانہ تھا، یا ایسا طریقہ تھا جس نے بعد میں ایسے ہی ہماری ہی ٹانگیں کاٹ دی، ہمارے ہی دست و پا کاٹ دیے. تو یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو انسرجنسیز ہیں وہ ناراضگی کے اس کا کیا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے ان پہ تشدد کریں، اس کے بعد ان کو مار کے ان کی لاشیں سڑکوں پہ پھینک دیں. کیا وہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس چیز کا علاج ہے وہ بہت ہی احمق آدمی ہے، بہت احمق ہے. چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو یا فوج کا سپاہی ہو یا درمیان کا کوئی افسر ہو، وہ بہت احمق ہے. وہ ان تمام حرکتوں کے ذریعے سے اس چیز کو بڑھاتا جا رہا ہے. یا جو وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بنگالی عورتوں کی نسلوں کو، میں بنگالیوں کی آئندہ نسلوں کو میں خراب کر دوں گا، بدل دوں گا ان کی عورتوں کو ریپ کر کے. میرا خیال میں ہے کہ وہ تو انتہائی ذلیل شخص تھا جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں. ہم نے ان لوگوں کو ناراض کیا، اور یہ اب ہمارے سامنے سوال ہے کیونکہ ہمارا مستقبل اس سے وابستہ ہے. ایک جگہ انسرجنسی ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ انسرجی اسی ایک جگہ پہ رہے، اور جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ شاید وہاں پہ ابھی لو کی ہو لیکن ہو سکتی ہے. اور ہمیں یہ بات بہت کھل کے کہنی چاہیے کہ انسرجنسیز کے ساتھ آپ صحیح طرح ہینڈل نہیں کر رہے، آپ کو ان کو مختلف طریقے سے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کی رائے بھی لینا چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی میں نے خود ظفر اللہ جمالی صاحب سے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان سے یہ واقعہ سنا کہ جب اکبر بگٹی کا ایشو پیدا ہو رہا تھا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ 1 منٹ کی کال اگر کر دیں نا بگٹی صاحب کو، خیر خیریت ان کی معلوم کر لیں. مشرف کے پاس گیا کہ آپ 1 منٹ کی کال اکبر بگٹی کو کر دیں تو I guarantee you that he will be in Islamabad tomorrow and we will sort it out. تو مشرف صاحب نے کہا کہ اس کو کہو کہ وہ مجھے کال کرے. تو جمالی صاحب نے کہا سر میں اس کو 40 سال سے جانتا ہوں تو وہ کال نہیں کرے گا, بٹ if you take the initiative he will respond in a positive manner. مشرف refused to make a phone call. اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ بلوچستان جل رہا ہے اور جناب امریکہ کی سازش ہے, وہ انڈیا کی سازش ہے, وہ اسرائیل کی سازش ہے.
تو ہم کبھی انورڈ نہیں دیکھتے. تو اسی طرح سے ایک لیفٹیننٹ جنرل سے میریٹ میں میری ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر جنرل کیانی تو آپ کے جونیئر ہوں گے, تو آپ کسی وقت جائیں اور ان کو کہیں کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے یہ سیاسی ایشو ہے, اس کو سیاسی طور پر حل کریں. تو انہوں نے بڑا ڈسمسو طریقے سے کہتے ہیں ان کو سب پتہ ہے. تو یہ جو اپروچ ہے کہ ہم اپنا رول ادا نہیں کرنا چاہتے اور پھر پوری دنیا کو بلیم کرتے ہیں, وی ڈونٹ ٹیک رسپانسبلٹی فار آور اون ایکشنز کہ ہم نے کیا غلطی کی. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی علیحدگی جو ہے نا, اٹ ول بی ٹو بلڈی. ہمیں ان کے جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور پولیٹیشنز نے کچھ کوشش کی بھی, لیکن پھر ان پولیٹیشنز کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اس پروسیس کو وہ آگے لے کے چلیں, اس جس میں مشاہد حسین بھی شامل ہیں, ڈاکٹر مالک بھی شامل تھے, لیکن وہ پھر کامیاب نہیں ہوا وہ انیشیٹو. ظاہر ہے. جی میں یہ کہنا چاہتی تھی, ایک تو جو شکیل کہہ رہے ہیں میں بالکل اس سے متفق ہوں کہ ہم اپنی خامیوں کو نہیں دیکھتے اور جہاں پہ ہم نے غلطیاں کی. مگر مجھے ایک چیز مطلب پرویز آپ نے جب ذکر کیا نا, آپ نے ذکر کیا تھا کہ 65 کی جنگ, اور اس کے بعد یا پرویز آپ نیئر نے کیا تھا کہ 65 کی جنگ, پھر 71 کی جنگ جس میں بنگلہ دیش الگ ہوا ہم سے, اور پھر 77 جب افغان وار کا. تو یہ سارے فیصلے جو ہیں نا یہ سیاسی لوگوں نے نہیں کیے, یہ ملٹری نے کیے, یہ چیز. دوسری بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جو کہہ رہے تھے پرویز کہ یہاں پہ سب جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے وہ جاگیردار تھے یا قبائلی لوگ تھے یا بڑے زمیندار تھے جو بھی تھے, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ جو ہے نا, یہ خطہ جو ہے انڈیا کا, اس میں زراعت زیادہ تھی اور صنعتیں کم تھیں. صنعتیں ساری اس طرف تھیں جو کہ اب انڈیا ہے, جو انڈیا کا علاقہ ہے, صنعتیں اس میں تھیں. یعنی ایک طرح ان کا ایک ہیڈ سٹارٹ ان کو ملا تھا کہ وہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں, وہاں پہ مڈل کلاس ہو. یہاں پہ تو مڈل کلاس اس طرف بہت تھی. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ آپ نے جو ملٹری کا کہا نا کہ ہمارے یہاں ملٹری ایک منظم فورس تھی, تو میرے والد کہا کرتے تھے کہ انگریز کہتے ہیں کہ سب سے اچھے جو ہمارے فوجی ہیں وہ پی ایمز ہیں. پی ایم کون؟ پنجابی مسلمز. اور پنجاب کیونکہ ہمارے پاکستان کا ایک جتنا بڑا حصہ ہے, 60% سے بھی 65% جتنا پاکستان کا حصہ پنجاب ہے, تو لڑائی کرنے والے فوجی جو دوسری جنگ عظیم میں لڑے تھے انگریز فوج کے ساتھ, وہ زیادہ تر اس علاقے سے ہوتے تھے. تو وہ ایک روایت بھی یہاں پہ بن گئی تھی. اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ انگریزوں نے بنائی تھی روایت یا یہ کہ یہ پہلے سے تھی. تو ان سب چیزوں کی وجہ ہوتی ہے جو یہ ہوتا ہے. مگر بہرحال ہمیں اب مطلب یہ کہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اب جیسے ہمارا میڈیا جو ہے, تو جب بھی کوئی غلط بات ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے یا کسی کو تنقید کرنی پڑتی ہے, تو سب سے بڑی تنقید کا نشانہ جو بنتے ہیں وہ سیاستدان ہیں, وہ سویلینز ہوتے ہیں, سویلین سیاستدان جو. تو اس کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سویلین سیاستدانوں کو اگر موقع دیا جاتا کہ وہ حکومت کریں, بے شک وہ غلطیاں ہوتی, گڑبڑیں بھی ہوتی, مگر یہ کہ آہستہ آہستہ وہ سیکھ جاتے. کم از کم خیال تو ہمارا یہی ہے کہ وہ سیکھ جاتے اگر ان کو بار بار روکا نہ جاتا اور فوج جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اختیار نہ اٹھا لے, ملک کو نہ سنبھال لیتی. بس میں یہ کہنا چاہتی تھی. اور باقی ایک جو انڈیا کی باتیں آپ نے پہلے تعریف کی تھی نا, وہی میں اس کو دہرانا چاہتی ہوں کہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پہ پہلے سے تعلیم زیادہ تھی, صنعتیں زیادہ تھیں, مڈل کلاس تھی, تو اس لیے وہ ایک طرح مطلب زیادہ تیزی سے ترقی کرنے میں کامیاب ہوئی. جی نسرین, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مڈل کلاس ادھر زیادہ تھی, لیکن مڈل کلاس خود بخود نہیں پیدا ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں. تو آپ نے شروع میں بالکل ٹھیک کہا کہ جو مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ بہت ہی مختصر تھا, جبکہ ہندوؤں میں بہت زیادہ تھا. اور اس کی وجہ ہم اگر پیچھے کی طرف جائیں نا تو بالکل واضح ہو جاتی ہے. جب انگریز آیا یہاں پہ, اس سے پہلے ہندوؤں کی بھی روایتی تعلیم ہوتی تھی, ہماری بھی روایتی تعلیم ہوتی تھی. ہندوؤں کی روایتی تعلیم میں زیادہ تر تو وہ برہمن ہی ہوتے تھے, لیکن اس میں جو ان کے پٹھشالے ہوتے تھے وہاں ان کی سکولنگ ہوتی تھی. مسلمانوں کی مدارس میں ہوتی تھی.
اچھا، جب انگریز نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے دیکھا کہ اس بڑے ملک کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی بھی ضرورت ہوگی، ہمیں انجینئر کی ضرورت ہوگی، ٹیکنیشینز کی ہوگی، ڈاکٹر، وکیل. آخر ان کی تعداد بہت ہی محدود تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم ادھر تعلیم کو عام کریں گے، مگر وہ تعلیم جو انگریزی میں ہو اور جس میں سائنس اور جو جدید مضامین ہیں وہ بھی شامل ہوں. یہ نہیں کہ جو آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا وہی ان میں پڑھایا جائے. اچھا، ہندوؤں میں اس کے خلاف کچھ مزاحمت ہوئی، لیکن وہ بہت جلدی مان گئے، جبکہ مسلمان اس پہ اڑ گئے کہ ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے، ہم سائنس نہیں سیکھیں گے، ہمیں پہلے سے سب کچھ معلوم ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں سب کچھ ہے اور ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے. تو انگریز نے یہ کہا تھا، یہ میکولے ریفارمز ہیں 1835 کے. انگریز نے کہا کہ ہم تمہیں اسکول بنا کر دیں گے، ہم تمہیں اسکولوں کے پیسے بھی دیں گے، بشرطے کہ بشرطے انگریزی پڑھائی جائے، سائنس پڑھائی جائے. تو مسلمانوں کے انکار کے نتیجے میں ہندو آگے نکلتے چلے گئے اور یہ عمل رکا نہیں ہے. آج انڈیا چاند پر لینڈ کرنے والا ہے. اٹ ول بی دا 4th اسپیس فیئرنگ نیشن. ان کا جو پچھلا خلائی جہاز ہے وہ مریخ تک پہنچا ہے. ہمارا سپارکو جو پہلے شروع ہوا تھا، سن 62 میں شروع ہوا تھا، بیٹھ گیا ہے. کوئی جنرل صاحب ادھر چیئرمین کی کرسی پر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ہنستے رہے. اچھا، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ہم سے بہتر، ہم سے برتر اور کوئی نہیں، ہم سب سے بہتر ہے، ہمیں کسی اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ رویہ پہلے نہیں تھا. یہ 8ویں اور 9ویں اور 10ویں اور 11ویں صدی میں نہیں تھا. جب مسلمانوں نے سیکھا تھا یونانیوں سے اور ان کے علم کو لیتے ہوئے اس علم میں ترقی پیدا کی، اس میں جدت پیدا کی. اب ہم پرانے ڈگر پر آ گئے، سنگل نیشنل کریکولم پر آ گئے، جس میں سب سے زیادہ زور ہے کس چیز پر کہ آپ ناظرہ کر سکیں، آپ کا تلفظ صحیح ہو، تجوید جس کو کہتے ہیں. اور آج پولیس والے اور میجسٹریٹ ہاتھ میں ڈنڈے لیے ہوئے پورے پنجاب میں پھر رہے ہیں کہ ادھر قرآن ٹھیک پڑھایا جا رہا ہے، ادھر آف ٹھیک نکلتا ہے کہ نہیں. کیا کہاں ہم پہنچے 76 سال کے بعد. دس از دی ایجوکیشن وی آر گیونگ دم. شاہدولے کے چوہے اس طرح سے پیدا ہوں گے. کیا یہ بات صحیح ہے. میرا خیال یہ کہ میں اس کے اوپر اب آخری مرحلے میں گفتگو کے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ اب تھوڑا سا ہم یہ بات بھی کر لیں کہ اگر فرض کیا ہم کو یہ سوچنے کی آزادی دی جائے کہ اب ہم کیا کریں آئندہ کے واسطے کہ ہمارا مستقبل کچھ بہتر ہو جائے، کیا کچھ کرنا چاہیے، تو میں صرف چند اشارے چھوڑوں گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب موقع ملے گا گفتگو کا جو ملے گا تو آپ لوگ بھی سوچئے کہ اس میں کن کن چیزوں کا اضافہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہی ہے، سب سے پہلی بات ہمارے ملک کی ایجوکیشن بہت خراب ہے، بہت کم دی جاتی ہے. جیسے شکیل صاحب نے بتایا، اگر 2.5 کروڑ بچے، آدھے بچے تعلیم سے محروم ہیں، تو آپ کا اس کا مطلب ہے دماغ ہوتا ہے نا، یہ برین جسے کہتے ہیں آپ بھیجا،
یہ ایک بڑی نعمت ہے. یہ ہر قوم کی ایک بہت بڑی دولت ہے. اس کو جتنا آپ بنائیں گے اتنا قومی دولت آپ کے ہاتھ میں آئے گی جو کام آئے گی قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے. ہر وہ قوم جس نے دماغ اپنے نئی نسل کے بچوں کے دماغوں کی پرورش کی ہے اس قوم نے ترقی کی ہے. تو آپ کے آدھے بچے اگر محروم ہیں تو نہ جانے ان میں کتنے ہوں گے کہ جو نہایت اعلیٰ ذہن کے حامل ہوں گے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ پڑھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے. تعلیم کو ٹھیک کرنے میں ایک تو اشارہ کیا کہ ہم الٹی طرف جا رہے ہیں. سنگل نیشنل کریکولم کے نام پر یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں جو کچھ ہم نے بتایا. تو ابھی ریسنٹلی 3-4 روز پہلے منسٹری آف ایجوکیشن کا جو کریکولم نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے اس نے ایک کتابوں کا ڈھیر میرے پاس بھیجا. یہ سیکریٹری ایجوکیشن کے کہنے کے اوپر تھا. تو وہ جو انہوں نے 6ٹھی 7ویں 8ویں کی کتابیں جو نئی بنائی ہیں وہ مجھے بھیجیں کہ ذرا دیکھیں آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں, پر دیکھیے کتابیں کتنی اچھی بنائی ہیں. تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں آج کل اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کتابیں پڑھ کر ہمارے ہاں بچے اچھے ذہن کے حامل ہرگز بھی نہیں ہو سکتے. میں نے ان کے اوپر جو کچھ بھی اب تک رپورٹ بنائی ہے وہ ایسی ہے کہ اس سے ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے. انگریزی کی درسی کتب کے اندر انگریزی زبان کی کتابیں لکھنے والے غلط انگریزی لکھ رہے ہیں تو اس بچوں ان کو کیا اچھی انگریزی آئے گی. تو اس کے علاوہ اردو کی کتابوں کے اندر اگر جگہ جگہ آپ مذہبی تعلیم دینا شروع کریں تو آپ کیا اچھی بات کر رہے ہیں. سائنس کی کتابوں کے اندر اگر آپ سائنس کے غلط تصورات پیش کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دنیا جہاں میں کتابوں کے اوپر تحقیق ہوتے ہوتے اعلیٰ ترین کتابیں موجود ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں, لے لیجئے ان سے اور بنا لیجئے کتاب میں اپنے پاس اچھی کر لیجئے. تعلیم سب سے پہلا ہے. تعلیم کے اندر یہ ہے کہ سب کو تعلیم ملنی چاہیے اور اچھی سے اچھی تعلیم ملنی چاہیے, بہترین تعلیم. اور تعلیم کے اوپر آپ کی سرکار جو 1.7 سے لے کر 2% GDP کا خرچ کرتی ہے اس کو یہ حرکت چھوڑنی پڑے گی. ان اقوام کے برابر آنا پڑے گا جو 6 سے 8% اس کا خرچ کرتے ہیں. جس طرح بتایا تھا شکیل نے کہ ہندوستان میں اگر بچے خالی پیٹ کے ساتھ اسکول جاتے ہیں تو وہ بچے ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, وہ نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا آپ کو ان کو نیوٹریشس فوڈ دینے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ ہمارے پاس غریب طبقے کے بچے ہیں جو زیادہ تر تعلیم سے محروم ہیں, لہٰذا بہت ضروری بات ہے کہ وہ بات آپ کے پاس ہو اور جو آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے کہ آپ تعلیم کے اوپر اخراجات اپنے بڑھائیں. پہلی بات. نمبر 2 بات, اس کے بعد ہمارے پاس غربت ختم کرنے کے لیے سوشل سیکیورٹی سسٹم ہونا چاہیے, ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, پبلک ویلفیئر کے پروگرامز ہونے چاہیے. یہ سب جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں اور اس کے لیے بھی سرکار کی طرف سے میکسیمم ریونیو اکٹھا کر کے لوگوں پر خرچ کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ جتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں ان سب کو رعایتیں ملیں اور غریبوں کا اور تمام لوگوں اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہر شخص سے ٹیکس وصول کیا جائے اور اسی سے حکومت چلائی جائے. اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا. ایک دوسری بات. تیسری بات, آپ کے پاس میکسیمم انویسٹمنٹ ہونا چاہیے مینز آف پروڈکشن کے اندر, کارخانوں کے اندر, زمین کے اندر, پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی. میکسیمم انویسٹمنٹ سے ہی آپ کے پاس امپلائمنٹ نکلے گی. امپلائمنٹ نکلے گی تو غربت ختم ہوگی. غربت ختم ہوگی تو بہت سے مسائل کا حل اس کے اندر ہوگا. آپ کو اپنے پاس انسرجنسیز کو مینیج کرنا ہے, ناراض لوگوں کو راضی کرنا ہے. ناراض نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس لوگ. اور آخری بات میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ملٹری کو سیولائز کرنا ہوگا. ملٹری کے اوپر سویلین کنٹرول کو بہتر بنانا ہوگا اور ملٹری کو کہنا ہوگا کہ تمہارا ڈومین یہ ہے, اس کے اندر رہو. آپ یقین کریں ہندوستان کے جو ریٹائرڈ جنرل ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ پاکستان کے ریٹائرڈ جنرلز کو کون کون سے پرک ملتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں, ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حکومتوں سے مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمیں بھی یہ دیا جائے, بلکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنا کچھ لینے کے بعد بھی وہ ایسے ہی بدھو نکلتے ہیں,
ایسے ہی بیوقوف نکلتے ہیں. یہ بات ہے. وہ ابھی بھی اس کی بات کا اور کھلم کھلا تحریری طور پہ یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنی کچھ رعایات لینے کے باوجود بھی وہ ایسے نکلتے ہیں. تو بیکار. تو کیا فائدہ ہے سب چیزیں لینے کا. میں نے یہ چند پوائنٹس اٹھائے ہیں اور میں اب آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں. آپ لوگ انتظار کریں گے. سب سے بڑا پوائنٹ تو رہ گیا آبادی. آبادی جس رفتار پہ بڑھ رہی ہے پاکستان اب جب 20 سال کے بعد اس کی آبادی ہو جائے گی 340 ملین. شروع ہوا تھا 28 ملین سے. مغربی پاکستان میرا مطلب ہے 28 ملین 2.8 کروڑ. اور آج کتنا ہے 250 ملین. جس کا مطلب ہے کہ جہاں ایک بندہ تھا اب 9 بندے ہیں. 25 سال کے بعد وہ 9 18 بنے گا. اس کے 25 سال بعد 36 پھر 72 بڑھتا ہی چلا جائے گا. اب اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر وسائل کی کمی ہوتی چلی جائے گی. اتنے جب اسکول نہیں بنا سکتے, اتنا پانی نہیں ہے, دنیا سے ہم بھیک مانگ کر اپنا کسی طرح سے گزارا کرتے رہیں. لیکن اب دنیا بھی تھک گئی ہے. ہمارے جو پرائم منسٹر تھے شہباز شریف, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں جب جاتا ہوں کسی ملک میں تو کوئی ڈپٹی سیکرٹری آ جاتا مجھے ریسیو کرنے کے لیے. انہیں پتہ ہے کہ ہم مزید قرضے مانگنے کے لیے آئے ہیں, تو بس پھر نو وارم ویلکم. آپ کو یاد ہے عمران خان نے جب یہاں محمد بن سلمان آیا تھا تو خود ڈرائیو کیا تھا. تو ہم تو ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. یہ جو پچھلے دنوں چائنیز آئے تھے 2 دن تک انہوں نے اسلام آباد پورا بند کر دیا. ادھر کے سارے اسکول, بینک, سب کچھ. ہمارا کوئی جاتا ہے چائنا تو کوئی لو لیول امپلائی آتا ہے ملنے کے لیے. تو یہ ایک تو یہ ہماری ساکھ مجروح ہوئی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ملک اس طرح سے آگے چل نہیں سکتا. آپ یورپین ممالک کو دیکھیں تو ادھر آبادی کم ہو رہی ہے. بنگلہ دیش ادھر حالانکہ آبادی زیادہ تھی, مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی بنسبت مغربی پاکستان کے, لیکن اب ادھر آبادی کم ہے ادھر کے مقابلے میں. اور ادھر 1.1% گروتھ ریٹ ہے جبکہ ادھر 2.3. ہاں جتنا بھی ہے. تو آبادی از نمبر 1. ہاں صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے. تو میں نے جو پوائنٹس بتائے ہیں وہ بھی ہیں, اور یہ بھی ایک نقطہ ہے. کوئی اور پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو میں ایک تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو میڈم نسرین, انہوں نے کہا جی کہ وہ جو انڈیا والا حصہ تھا وہ زیادہ ڈیولپڈ تھا, تو وہ میرا خیال ہم اپنے رولنگ ایلیٹ کو نا مارجن دے دیتے ہیں یہ کہہ کے, اس لیے کہ وہاں پہ بھی 12% لٹریسی تھی 1947 میں جب ملک آزاد ہوا, اور آج ان کی اگر لٹریسی ریٹ 80% ہے تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اس کا, نہ کہ اپنی رولنگ ایلیٹ کو ہم مارجن دیں کہ نہیں یہ تو علاقہ پہلے ہی بہت بیکورڈ تھا. تو بھائی بیکورڈ اسرائیل کتنا بیکورڈ تھا, ایک ڈیزرٹ تھا وہ, آج کہاں ہے وہ؟ سنگاپور کہاں تھا, ملیشیا کہاں تھا, ریس رائٹس ہوتے تھے وہاں 60s تک. تو بھائی اس کو آپ ایکسکیوز نہ بنائیں پلیز. آپ نہیں ایکسکیوز نہیں بنا رہے شکیب, مگر یہ ہے نا کہ مطلب جس ملک میں غریب لوگوں کی بہتری نہیں ہے اس میں کیا, وہاں پہ بھی بہت غربت ہے انڈیا میں. یہ میں کہنا چاہ رہی تھی, وہاں پہ بھی عورتوں پہ بہت ظلم ہوتے ہیں جہاں جیسے یہاں ہوتے ہیں. تو ویسے مطلب یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے متفق ہوں. اچھا, تو میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. سوال آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے تو ہمارے جو اسٹاف ہے نا یہ آپ کے پاس مائک لے کر آئے گا. جس کے پاس مائک پہنچے گا, یہ یہاں سے شروع کریے ذرا, یہاں سے. جس کے پاس مائک پہنچے گا صرف وہی سوال کرے گا, باقی لوگ انتظار کریں گے. انشاءاللہ سب کو موقع ملے گا. بہت شکریہ سر. میرا نام شوزب عسکری ہے اور میں ایک راولپنڈی کی مقامی یونیورسٹی میں بدنام زمانہ مطالعہ پاکستان پڑھاتا ہوں.
اور میرا کوئی سوال نہیں ہے, میری بس گزارش ہے, ایک کمنٹ ہے چھوٹا سا, میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر ہو. میرا تعلق خوشاب سے ہے, یہ پنجاب کے وسط میں ایک پسماندہ سا بیکورڈ ضلع ہے. اب میں اگر اپنے گاؤں کے پس منظر میں آنکھ کھولنے کے بعد یہاں تک پڑھنے کے بعد اگر دیکھوں تو میرے نزدیک انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے کوئی وہ غلامی تبدیل نہیں ہوئی تھی. ہمارے نئے آقا وہاں سے یو پی سی پی سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے. ہمارا خاندان غیر کاشتکار ہے. دیہات میں غیر کاشتکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمی ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے زمیندار ہمارے بادشاہ تھے, ابھی تک بھی ہیں. اور شہروں میں ہندوستان سے آئی ہوئی ایلیٹ, جو سرگودا میں پلا بڑا ہوں تو وہاں امبالا کالج ہے, امبالا اسکول ہے, امبالا سویٹس ہے, سارے امبالوی, وقار امبالوی, فلانا امبالوی, ڈھمکانا امبالوی. تو امبالا, کپور تھلا, پٹیالہ, دلی, لکھنؤ, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں آئے, اور یہاں لوٹ مار کا بازار گرم تھا. سکھ اور ہندو زمینیں چھوڑ کر گئے تھے, وہ کمیوں کو تو ہمیں تو نہیں دی گئی, اور نہ کرسچنز کو دی گئی, لوکلز کو. انہی لوگوں نے آ کر لوٹ کھسوٹ کی. ہاں, ہمارے گاؤں کے 15-20 سپاہی فوج میں تھے, ساتھ والے گاؤں کے, اور اس کے ساتھ والے گاؤں کے, اور اس کے. یہ جو ہمارے پنجاب کے لوگ تھے, ہمارے یہاں تو بھائی ہوتا تھا کہ بچہ جوان ہو گیا تو فوج بھرتی کرا دو, کم از کم روٹی کھانے لگیں گے. تو فوج سے ہمارے پنجابیوں کی وابستگی بس روزگار اور روزی کے سلسلے میں ہے. ہمارا حکومت کرنے کا یا ملک چلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے, خاص کر غیر کاشتکار پنجابیوں کا. ہم تعداد میں کہیں زیادہ ہیں کاشتکار پنجابیوں سے, لیکن چونکہ ہماری بات ہی کوئی نہیں ہوتی, ہم میں کوئی وہ بااثر لوگ نہیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بس میں بات ختم کر رہا ہوں سر. مجھے یہ لگتا ہے کہ انگریز چلے گئے اور یو پی سی پی کے مسلمان جو وہاں سے جیتے 46 کا الیکشن, ہمارے یہاں سے تو نہیں جیتے, وہ آ کر ہم پر حکمران بن گئے. اب ہماری جو پنجابی فوج ہے شاید اس نے ریئیکٹ کیا ہے یو پی سی پی کے لیڈ کے اگینسٹ. کوئی اس طرح کا چکر ہے, یہ بہت سادہ کہانی نہیں ہے جس طرح ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی سویلینز ماتحت ہیں اور فوجی حکمران ہیں. وہ سکندر مرزا ملٹری بیوروکریٹ تھے اور پہلی مارشل لا کا آغاز انہوں نے کیا تھا. باقی تو کہانی آپ سب کو معلوم ہے. میں اصل میں ایک بات کا واضح نہیں کیا, میں نے پہلے ایک بات واضح نہیں کی کہ ہم اس وقت گفتگو یہ نہیں کر رہے کہ پہلے کیا ہوا اور پہلے کیا ہو چکا, اس کے اوپر تو باتیں ہو چکی. ہم زیادہ بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل کے پاکستان میں جو یہ تمام باتیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں. ہم اس ملک کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں نہایت ضروری سمجھتے ہیں, ہم ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ باتیں ہو گئی ہیں, جو بچی ہیں باتیں وہ آپ لوگ کریں گے. جی Good evening, sir and ma'am. My name is Farman Jan Wazir. I have come from KOU, Qaid Azam University, and I belong to erstwhile FATA, specifically Waziristan. میرا پہلا کمنٹ ہے, I would definitely like to shorten that. وہ یہ ہیں کہ کیونکہ ہم تو ایسے علاقے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے, ایسے علاقے سے ہیں کہ سر نے جو بات کی کہ جگہ جگہ چیک پوسٹ ہوتا ہے, ہم ان سے ڈیلی روٹین میں گزرتے ہیں. تو سر نے بھی بات کی کہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے, آئی بلیو ان کہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے لائف کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. وہاں کے لوگوں کی لائف کی سیکیورٹی نہیں ہے. وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں بسر کر سکتے, تو ایجوکیشن کیسے حاصل کریں گے. اور یہ ہم جو توقع رکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس کو وہ پولیٹیکل جو میوزیکل چیئر ہے انہوں نے ان میں مصروف کر دیا ہے. وہاں پہ ایک یہ ہے کہ ماس موومنٹ شروع ہو گئی ہیں, اور ہم چینج دیکھتے ہیں 2018 اور 2017 سے. آپ جب کمپیریزن کرتے ہوں 2023 کا, تو بہت چینج آئے ہیں. تو میں تو ٹاکسک پازیٹیوٹی کا اتنا حائل نہیں ہو, لیکن انشاءاللہ کچھ چینج آئے گا. جو میرا کویشچن ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ جو بیسک ایشو ہے, میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ 2022, پاکستان رینکس جو فار اکنامک پارٹیسپیشن اینڈ اپرچونٹی 145 out of 156, and educational attainment 135 out of 156, health and survival 143 out of 156. اور دوسری بات آنر کلنگ کی بھی ہو گئی,
وہاں ہمارے جو علاقے ہیں وہ بہت کنزرویٹو ہیں. آنر کلنگ کا تو ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے, اور اب چونکہ وہ مرجو بھی ہو گئے ہیں, جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں, تو ہم فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہ جو جینڈر گیپ پایا جاتا ہے یہاں پہ بگ سٹیز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے فار ایگزامپل آپ بس میں جاتے ہو تو فیمیل اسٹوڈنٹس کو آگے بیٹھاتے ہیں, ہم دوسری جگہ بھی جاتے ہیں تو اس کو آگے بیٹھتے ہیں. کیا ہم ان کو یہ سائیکولوجیکلی یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ جو ہے انفیریئر ہیں؟ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکولیٹی ہیں, چونکہ پچھلے سالوں میں تھوڑی سی وہ جو حالت تھی, یعنی جو اسٹیٹس تھی ویمن کی, وہ صحیح تھی, کیا سمجھتے ہو نیکسٹ جو آنے والے وقت ہے یہ جو جینڈر انیکولیٹی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تھینک یو. میں تھوڑے سے اور کمنٹ لے لوں میں جی. اور صحیح ہے جی. میرا نام ندیم ہے, میں ایک ایکسپیرٹ ہوں, میں US سے آیا ہوں. تو آبادی جو ڈاکٹر پرویز نے جو بات کی نا, آبادی میرے خیال میں واقعی یہ نمبر 1 مسئلہ ہے, لیکن اس میں 2 اس کی ٹیلز ہیں, مے بی دے آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. ایک ہے ٹو بی بینگ سیکولر اینڈ ویمن امپاورمنٹ, کیونکہ عورت ہیز ٹو ہیو اے سے کہ ہاؤ مینی کڈس یو گونا ہیو. ابھی ہم پاکستان مانیمنٹ پہ ہم دیکھ رہے تھے, آئی تھنک کوئی پتہ نہیں کون سی ایجنسی کی گروتھ دکھا رہے تھے وہ, کہ پاکستانی وومن آن این ایوریج یوز ٹو میک 5.0 کڈس, 5 بچے پیدا کرتی تھی, آج وہ 4.8 ہے, اینڈ دے ٹیک پرائڈ آن دیٹ. آئی تھنک ان دا ورلڈ از لیس دین 1. آئی تھنک the women has to have a say, like I said. I think that's number 1 in my opinion, and I think they have to be, we have to distinguish what is being secular and what is being ladiniyat. Secular doesn't mean ladiniyat. So that's, میں 2 آبزرویشن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو میں نے دیکھی ہیں. میں جب بھی یہاں آتا ہوں پاکستان 5-10 سال کے بعد, آپ لوگوں نے 76 سال کے پروگریسولی ذکر کیا, میں تو جب بھی آتا ہوں تو بدتر ہی دیکھتا ہوں اس کو, تو آئی فیل ویری ڈپریس. 2 چیزیں میں نے دیکھی ہیں. پاکستان میں کراچی میں ایک چرچ ہے بہت بڑا, تو اس کے باہر ایک بہت بڑا بلیک بینر لگا ہوا ہے کہ ہم قرآن کی بے حرمتی کی پرزور مذمت کرتے ہیں. وائی دے ہیو ٹو پٹ دیٹ تھنگ, تھنک اباؤٹ اٹ. پھر آج یہ مجھے کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ لے کے گئے, وہاں میں نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ دیکھی, اسمبلی کی بلڈنگ دیکھی. مجھے ایسا لگا میں کسی دوسرے پاکستان میں ہوں. اٹس ناٹ پارٹ آف, اٹس لائک اے ڈفرنٹ کنٹری. یعنی کہ آئی ایم فیل لائک آئی ایم ان اے ڈیولپڈ کنٹری. سو جسٹ کچھ آبزرویشن ہے, اور اگر آپ اس سے متفق ہیں تو کامنٹ کریں. جی میرا خیال یہ دونوں ایک ہی قسم کے سوال تھے, اور ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ ہاں عورت کا مقام اور نیچے گرا ہے گزشتہ سالوں میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سرکار نے مذہب کو استعمال کیا ہے, اور وہ خواہ عمران خان کی ہو یا شہباز شریف کی یا اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں, انہوں نے مذہب اور سیاست کو جوڑ کے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مذہب کو استعمال کیا ہے اپنی گدی کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس کا پھر یہ نتیجہ بنتا ہے کہ عورت کو دبانا ہے اور مزید دبانا ہے. ہاں یہ بالکل جو انہوں نے جینڈر ایکوالٹی کی بات کی تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پرویز. جو سیاست میں رہا ہے, چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سویلین ہو, اس نے مذہب کو استعمال کیا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اور جینڈر ایکوالٹی جب ہی ہو سکتی ہے جب آپ تھوڑا روشن خیال سوچ رکھتے ہوں. تو ایک تو ہماری تعلیم جو نیئر نے کہی, میرا خیال ہے وہ بھی ایک بہت بنیادی, بلکہ وہ اور واقعی آبادی یہ دونوں چیزیں بنیادی چیزیں. اگر تعلیم ایسی ہو جس میں صحیح تعلیم ہو, معیاری تعلیم ہو, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. عورت کی مطلب برابری کا بھی مسئلہ یا نا برابری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ ملٹری کو اتنی پاور دے چکی ہے کہ وہ اتنا انسیکیور ہو گئی ہے کنٹری کے, یہ ملٹری کبھی بھی آ سکتی ہے اور کسی کے گھر میں گھس کے وداؤٹ اے سرچ وارنٹ سرچ کر سکتی ہے, اور بے شک جس حالات میں بھی ہو بندہ اس کو لے کے اریسٹ کر کے لے کے جا سکتی ہے. میں بس یہی پوائنٹ بنا تھا کہ اتنا انسیکیور ہو گیا ہے کنٹری رہنے کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. میرے خیال میں انہوں نے بھی ایک بات پہلے کی تھی کہ بنیادی چیزوں میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ چاہیے, ان میں سیکیورٹی آف لائف بہت ضروری ہے. یہ آپ نے کہا تھا, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ویل ٹیکن. بہت ہی ضروری ہے کہ اس معاشرے میں ہر فرد اپنے آپ کو
सिक्योर समझे, ताकि उसने कोई बड़ा जुर्म किया हो, हर शख्स अपने आप को सिक्योर समझे, और इस सिक्योरिटी दिलाने का काम जो है वो हमारी उन लोगों के लिए ज़िम्मे है जिनको ये काम दिया हुआ है। तो ये बात ठीक है। आगे और अस्सलाम वालेकुम, मियाँ मोहम्मद शहबाज अहमद। सर, एक तो मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा इसके बारे में जो आपने सारा बयान किया है, क्योंकि आप लोग मिला रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के साथ ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का। अगर हम देखते हैं 1980s से, मैं कह रहा हूँ कि 1980s की बात करें ना और 2020 तक बात करें 40 ईयर की, तो 40 साल तो हमने वार एंड टेरर के अंदर लगाए हैं, और वहाँ देखा जाए तो वहाँ इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने जो मुश्किलात हमने बर्दाश्त की हैं, जो जानें हमने गंवाई हैं, जितना हमें माली नुकसान हुआ है, हमने बहुत सी चीज़ें ज़ाया की हैं, तो इसके अगर मुकाबले में देखा जाए तो हम फिर भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपने इदारों के अंदर ना कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो 1970 से जॉब कर रहे हैं, 50 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, वो जॉब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। जब तक वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, नए आने वालों को मौका नहीं देंगे। अब देखें ना, कोई प्रोफेसर है वो अपनी कुर्सी पे पक्का बैठा हुआ है, कोई बैंक वाला है वो अपनी पक्का बैठा हुआ है, और अगर हम किसी पॉलिटिशियन की बात करें तो वो भी सेम है। तो इसको अगर जब तक नहीं बदला जाएगा तो हमारा पाकिस्तान तो कभी तरक्की नहीं करेगा। शुक्रिया। ऑप्टिमिस्टिक बंदे हैं, कह रहे हैं कि आप बहुत बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदे हैं। देखें, ये जो सिक्योरिटी की आपने जो बात की थी ना, कि उसमें हमें ख्याल ये रहना चाहिए कि इंसर्जेंसीज इंडिया में बहुत रही हैं, अभी तक हैं। उनका सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पे माओइस्ट तहरीक को बहुत तवील अरसा हो चुका है, कोई 50 साल से 60 साल से वो तहरीक चल रही है, और बड़ी ब्रूटल है बाज़ औक़ात। ये और बात है कि वहाँ उन्होंने कभी फ़ौज नहीं लगाई, उन्होंने पुलिस से ही काम चलाया है। मगर कश्मीर जो ऐसी जगह है कि जहाँ पे उन्होंने फ़ौज को भी इस्तेमाल किया है और आर्म पुलिस को भी इस्तेमाल किया है, और कश्मीर में इस वजह से कि हमारे यहाँ से लोग जाकर हेल्प करते रहे हैं वहाँ के लोगों की, और उसको मिलिटराइज़ किया है। आपको याद होगा कि कश्मीर के मामलात में 2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जाकर तहरीक शुरू करने की कोशिश की आर्म इंटरवेंशन से, तो कश्मीरियों ने साथ नहीं दिया था, पाकिस्तानियों को उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद अब हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे ये वहाँ पे इंडिजिनस तहरीक शुरू हुई है, और बल्कि अब से कुछ अर्से पहले। खैर, मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया के पास भी काफ़ी है, उनकी प्लेट भी बहुत कुछ है। मणिपुर का आपने देखा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, तो कश्मीर, मणिपुर और सेंट्रल इंडिया जहाँ पे ये नक्सलबाड़ी वगैरह हैं, तो ये सब जगहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ उसकी बुनियाद के ऊपर सारे मुल्क को गैरिजन स्टेट नहीं बनाया हुआ है। वहाँ पे इंडिया अभी तक गैरिजन स्टेट, कश्मीर का इलाका जो है वो शायद गैरिजन एरिया बन चुका हो, लेकिन पूरा इंडिया नहीं बना हुआ है। पाकिस्तान के बारे में जैसे ये बता रहे हैं, ऐसे लगता है कि पूरा पाकिस्तान गैरिजन एरिया बना हुआ है। मेरा ख्याल है कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ 70-80 हज़ार लोग मारे गए, जबकि इंडिया में कुछ 100, मणिपुर और ये नॉर्दर्न एरियाज उधर आसाम वगैरह चंद 100 हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है, इसलिए कि हमने जानकर यहाँ जिहादी पाले थे। याद होगा जब 79 में सोवियत यूनियन ने हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान के मदारिस में वो तमाम मुजाहिदीन पैदा किए गए जिन्होंने जाके सोवियत यूनियन से लड़ाई लड़ी, और फिर जब सोवियत यूनियन हार गया, टूट फूट गया, तब हमने उन मुजाहिदीन से ये नहीं कहा कि वापस चले जाओ, जिधर से आए थे उधर ही चले जाओ। कुछ तो अरब से आए थे, कुछ सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ अफ़गानिस्तान से आए थे, और कुछ हमारे अपने थे। हमने उनको यहाँ रखा इस ख्याल से कि हम कश्मीर उनकी मदद से फ़तह करेंगे। इधर जो लश्कर तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, फ़लाँ और फ़लाँ,
یہ کھلم کھلا آپ کو گھومتے پھرتے نظر آتے تھے اس زمانے میں. آپ پارا جاتے کسی بھی دکان میں تو وہاں وہ چندہ کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے تھے, ادھر آپ اپنی مرضی کے پیسے ڈال سکتے تھے. وہ دندناتے پھرتے تھے سڑکوں پہ. It was completely 100% supported by the Pakistani state. ISI, MI, یہ جتنے بھی ادارے ہیں اس کے پیچھے تھے. اچھا پھر کیا ہوا کہ انڈیا نے بارڈر فینسنگ کر دی, پھر FATF کا ڈنڈا چلایا, پھر ان سب کو چھپ کر نیچے جانا پڑا, اور پھر اتنے زیادہ چھپا دیے گئے کہ اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. میرا خیال ہے کمر ٹوٹ گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان جرنیلوں کو اب سزا دینے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ 70,000 لوگوں کو مروایا اور پاکستان کو اتنا پسماندہ اور پیچھے کر دیا ہے کہ آج 40 سال کے بعد بس ہم ہائے ہائے ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اور آج بھی ہمیں بتایا جاتا ہے ضیاء کے زمانے میں اکانومی بڑی اچھی تھی جی, مشرف کے زمانے میں اکانومی بڑی اچھی تھی, اس لیے کہ ڈالرز آ رہے تھے. اور یہ سر 80,000 کی بھی جو فگر ہے نا, یہ بھی ایسے ہی ہم نے گھاڑ لی ہے, کوئی اس کی پیچھے کوئی ریسرچ نہیں ہے. جنرل باجوہ چند سال پہلے جرمنی گئے تھے ایک سیکورٹی کانفرنس, وہاں پہ انہوں نے 35,000 کی فگر دی تھی. اور یہ جو ہے نا عامر رانا کی ادارے نے کچھ ریسرچ کی ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رحمان ملک صاحب کہیں سیمینار سے خطاب کرنے جا رہے تھے, اپنے پی اے سے پوچھتے ہیں اور پچھلی دفعہ میں کتنا فگر دیتا سی, میں نے کہا 30,000, اچھا چلو آج 35 کر دینے. So this is how we arrive at figures. Sir, my name is Naib Wazir. I am from Fata, Waziristan. Sir, پہلا کوشچن میرا شکیل صاحب سے, وہ بلائنڈ پیٹریٹزم کی بات کی آپ نے کہ بلائنڈ پیٹریٹزم یہاں پر بہت زیادہ ہے. اگر ہم سلیبس میں دیکھیں ہمارا سلیبس بھی بہت زیادہ ہے. ہم اگر گانے بھی سناتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی تعریفیں کرتے ہیں, اس پہ خرچے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں ماشاء اللہ. یہ کس نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور یہ کب تک یہ رہے گا, کیونکہ ابھی تو دور AI کا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے یا IT کا دور ہے, یہ ہم اس پر کس وقت تک ہم اس پر ٹائم گزاریں گے. دوسرا کویشچن پرویز صاحب سے کہ سر آپ کہہ رہے تھے کہ پیریفریز میں اکثر پیریفریز کو کیوں چھاونی بنایا رکھا گیا ہے, مطلب وہاں پر چیک پوسٹیں ہوتی ہے, وہاں پر یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یہاں پر وہ جو تنگ کرے, وہ جو لڑکی بات کر رہے تھے, وہ وزیر جو ہے نا فرمان وزیر, اس کی بات جو کر رہے تھے, سر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پیریفریز کو صرف چھاونی کیوں بنایا گیا ہے. دوسرا کویشچن یہ ہے پرویز صاحب سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں, آپ اس پہ کمنٹ دے دیں کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے کہ نہیں ہے. تھینک یو سر. اچھا آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, آپ بارڈ پہ یا چیٹ GPT پہ جائیں نا, وہاں پہ لکھیے واٹ آر پاکستان پرابلمس, فالٹ لائنز اینڈ انیڈیکوسیز, تو آپ کو وہاں پہ بڑا اچھا جواب مل جائے گا. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے اس سے زیادہ پتہ ہے کہ پاکستان کے پرابلمس کیا ہیں. اچھا یہ بڑا دلچسپ بڑا ویلڈ سوال ہے آپ کا. ہمیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ادھر اسلام آباد میں یا لاہور میں یا فیصلہ آباد میں مارشل لاء لگا ہوا, ادھر جگہ جگہ ہمیں روکا نہیں جاتا. پہلے روکا جاتا تھا جب دہشت گردی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی, لیکن ابھی جو میں نے گلگت میں دیکھا ادھر تو کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے دہائیوں سے, 2005 سے. ایبٹ آباد میں کہاں ہوتا ہے, مگر ادھر اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا فوجیوں نے ضروری سمجھا. اور مجھے ادھر کے لوگوں نے بتایا کہ فوجی اصل میں ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں گلگت, بڑی خوبصورت جگہ ہے, ادھر جاتے ہیں تو ان کو 25% الاؤنس ملتا ہے, ادھر پھر وہ زمین بھی خرید سکتے ہیں اور وہ کوئی سا بھی بہانہ سیکیورٹی کا کر کے ادھر اپنی ہاؤسنگ کالونی پھر بنا لیتے ہیں, چھاونی پھر وہ بن جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے بڑی یہ اصل وجوہات ہیں. یہی چیز میں نے گوادر میں دیکھی, ادھر جو بہترین زمین ہے وہ فوجیوں نے لی ہوئی ہے. ادھر زیادہ مشکل ہو گیا ہے. ادھر اگر وہ لیتے ہیں نا, وہی کام کرتے ہیں مرگلا کی پہاڑیوں پر, تو ایک چھوٹا سا جو ریسٹورنٹ تھا مونال یا کیا نام ہے اس کا, اس پہ کتنا شور مچا. خیر وہ لے تو گئے,
لیکن شور تو مچا تھا نا. مگر گوادر میں یا گلگت میں تو کوئی شور نہیں مچائے گا. ہاں دوسرا سوال کیا تھا؟ نہیں ظاہر ہے ہم انڈیپینڈنٹ تو ہے نہیں ادھر. برائے نام تو انڈیپینڈنٹ ہیں. کل جو ہے ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے لحاظ سے تو ہیں. اچھا اور سوال آگے اور کچھ؟ السلام علیکم. میرے پاس 3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہاؤ ڈڈ ڈیورنگ دا مغل امپائرس ٹائم ہندوز اینڈ مسلمز ایگزسٹڈ کو پیسفلی, but after the British came, despite the efforts of Gandhi and Jinnah, Muslim and Hindu hatred was too much. So where exactly does its hatred stem from, and why is it still persistent despite 76 years passing? That's a very good detailed question. دیکھیں اکبر کے زمانے میں حالات مختلف تھے. اکبر کی یہ کوشش تھی کہ ہندو مسلم ساتھ رہیں, اور اگر مغلوں کو حکمرانی کرنی ہے پورے ہندوستان کے اوپر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہیں. تو اس نے سارے مذاہب کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی, ایک ملغوبہ بنایا دین الہی کے نام سے. تو اس میں ان کی بات بھی تھی, ان کی بھی تھی. اچھا مغلوں نے بڑی کوشش کی, یعنی اورنگزیب تک کوشش کی کہ ہندوؤں کو بھی ساتھ رکھا جائے, جسٹ پیورلی فار اسٹریٹجک ریزنس. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شادیاں بھی ہوئیں راجپوتوں کے ساتھ. انفیکٹ نو مغل ایمپرر واز بورن آف اے مسلم مدر, یہ آپ کو پتا, آفٹر اکبر. ہاں تو اب یہ کب ختم ہوا, کیسے ختم ہوا, یہ آہستہ آہستہ ہوا. انگریز جب آیا تو اس نے یہ جو نئی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا وہ ایک وجہ تھی. پھر سینسس ہوا 1870 میں, اور اس وقت آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑا کہ آپ مسلم ہیں کہ ہندو ہیں. ایک زمانہ تھا جب لوگ بڑے کنفیوز تھے کہ وہ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں, کیونکہ وہ مندر بھی جاتے تھے اور مسجد بھی جاتے تھے اور درگاہوں پہ جاتے تھے. ہندو جو ہیں وہ درگاہوں پہ جاتے تھے, اب بھی کہیں کہیں جاتے, کم ہو گیا, بہت کم ہو گیا, لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تھا. لیکن جب یہ آپ کو لکھ کر دینا پڑتا نا کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں, تو پھر فرق بہت بڑھ گیا, اور یہ بڑھتا چلا گیا. تعلیم کی, مسلمانوں کی تعلیم کم تھی, ہندوؤں کی زیادہ تھی, اور یہ بنیادی چیز ہے جس نے یہ ٹو نیشن تھیوری پیدا کیا. اب حمزہ علوی کی بڑی اچھی کتاب ہے اور اس کے بڑے اچھے پیپرز ہیں جو پڑھنے چاہیے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ سلاریات ہے جس نے پاکستان کو جنم دیا, بٹ وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. ایک آپ کو شعر سناتا ہوں منیر نیازی کا. تو وہ کہتے ہیں, غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی, جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. میرا نام گلفام حسن ہے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال میم سے ہے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں 1947 سے لے کر اب تک تمام تر فیصلے سیاسی جماعتوں کی بجائے یا سیاسی قیادت کی بجائے فوجی اقتدار نے کیے ہیں, اور اس میں مذہب کا استعمال کیا گیا جو کہ ایک فیکٹ ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رائٹ اور لیفٹ کا برابر میں استعمال نہیں کیا گیا؟ جیسے اگر جس طرح رائٹ تھنکنگ ہے اس کا اور لیفٹ تھنکنگ ہے اس کا برابر میں استعمال نہیں کیا گیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر امریکہ کا اس لیے ساتھ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا نام لے کر جہاد اور یہ جذبات ابھار کر, جبکہ مشرف کے دور کے اندر روشن خیالی اور ترقی کا سہارا لے کر امریکہ کا ساتھ دیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں جو مدارس کا سسٹم ہے یا جو مولویوں کا سسٹم ہے,
تو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم سائنس کے اوپر ہم قبضہ رکھتے ہیں یا ہم ٹیکنالوجی کے اوپر قبضہ رکھتے ہیں. وہ مذہب کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کے اوپر ہے, اور وہ مذہب کے اندر اپنے بہترین طالب علم پیدا کر رہے ہیں جو کہ مذہب کی خدمت پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے پاکستان کے فزکس اور دوسری سائنسز کے جو پروفیسرز ہیں وہ اس طرح کے طلباء پیدا نہیں کر رہے جو کہ سائنس میں پاکستان کو ترقی دے سکیں. تو اس سارے کانٹیکسٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی پذیری ہے یا جو پسماندگی ہے اس میں مین رول کس چیز کا ہے؟ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ 2-4 سوال اور لے لیتے ہیں آخری مرتبہ, کیونکہ ہمارے پاس اب صرف 2 منٹ رہتے ہیں پورے اس تقریب کے لیے. 8:30 بجے ختم کرنا ہے, تو جلدی جلدی ہم سوال لے لیں, جواب لے لیں 8:30 بجے تک. آواز آ رہی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میرا نام حضرت بلال ہے, میرا تعلق پشاور سے ہے اور آئی ایم ورکنگ ایز اے ٹیچر, پیڈاگاگ ہوں. اصل میں جو پاپولیشن کی بات سر نے کی, اس پہ میں تھوڑا سا کمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ پاپولیشن بوم یا پاپولیشن بم جو ہے یہ ہمیشہ ہم اسکولوں میں کلاسز میں اس کی بات کرتے ہیں کہ یار اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے, تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہے یا جو اوورال جو ہمارے پالیٹی ہے یا لوگ ہیں وہ اس کو اس طرح نہیں مانتے. دوسری یہ کہ ہم نے زندگی میں یا پاکستان میں اوورال یہ ایک کام جو ہے وہ ایمانداری سے کیا ہے. مطلب جتنا جو پاپولیشن جو ہے وہ انکریز ہم دے کے وہ زیادہ ہے. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اب تو پاپولیشن آ گئی, اب یہ ایسا پروسیس ہے اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. اف وی کانٹ ریورس اٹ, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ پاپولیشن کو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں ہمارے ملک میں ابھی تو وہ انڈو نہیں ہو سکتا, تو انڈو اگر نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ویسے بھی یہ کوئی اس طرح نہیں ہے. دوسری چیز میں یہ پاورٹی ایلیویشن پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں سر. پاورٹی ایلیویشن پہ میں یہ کہ ہر کوئی جو ہے مختلف جو پاورٹی ہمارے ہاں مختلف لیولز ہے, اسی لیولز کے بنیاد پہ ہم لیول بنائیں کہ یہ لوگ اس طرح ان چیزیں ان کو ضرورت ہے, اسی بنیاد پہ ہم فنڈ ایلوکیشن کریں تو بہتر ہوگا. تھینک یو. چلیے تھینک یو. اس کے بعد کن کے پاس ہے؟ سر آئی ہیو اے شارٹ کوسچن. آپ نے آنریبل پینل آپ نے جو بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے نا روشنی ڈالی مختلف نکات پہ, لیکن ایک چیز جو مسنگ تھا مجھے لگا کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ڈومیننٹ نریٹو ہے اس کی ایک مینیفیسٹیشن اسلامائزیشن آف تھاٹ اینڈ ریزن کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اگر ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں ولنریبل ہے, اگر ہم کاؤنٹر کرتے ہیں جو کرٹیک ہے یہ اس کے لیے پھر ولنریبل بن جاتا ہے, تو بیلنس اپروچ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ہم کیا کر سکتے اس حوالے سے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ لائک اسلامائزیشن آف تھاٹ اینڈ ریزن ان پاکستان سوسائٹی. ٹیررزم کا ڈیفینیشن پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر فار ایگزامپل ہم لے لیں کہ ایک فیکٹری ہے, اس سے خراب چیزیں نکلیں گے, ہم فیکٹری کو ہی خراب کہیں گے. میں ٹی ٹی پی کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں, پھر بھی جو اس کا فیکٹری وہ پاکستانی فوج ہے, ہم اس کو کبھی خراب نہیں کہتے, ہم ٹی ٹی پی کو خراب کہتے ہیں. دوسرا سوال سر ایجوکیشن کے بارے میں لمس کے لیے NOP کے لیے گیا تھا 15 دن, تو ادھر ایک موٹیویشن اسپیکر آیا تھا, 2 اس کے وہ سیشن تھے, اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بسم اللہ پڑھو پھر وہ پانی پہ وہ کرو پھونکو, پھر اس سے بسم اللہ پڑھو پھر پانی پہ پھونکو, پھر اس سے اس کے کیمیکل ریئیکشنز چینج ہوتے ہیں, ریسرچ سے ثابت. پر میں اس سے پوچھ رہا تھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا, اور اس کے بعد جو جتنے 600 اسٹوڈنٹ تھے وہ سارے تالیاں پیٹ رہے تھے کہ بہت اچھا کیا. اور اس کے بعد جب میں حال سے نکلا تو سر مطلب جو اسٹوڈنٹس تھے مجھے اس نظر سے دیکھتے یہ لا دین ہے, یہ اس طرح سوال تم نے کیوں کہا؟ بسم اللہ پڑھو تو پانی کے کیمیکل ریئیکشن چینج ہوتی ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا. مگر وہ کہہ اصل امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سب نے تالیاں پیٹی, اور جب یہ اکیلے نے مخالفت کی تھی تو باقی سب جو ہے وہ بہت ناراضگی سے دیکھ رہے تھے ان کی طرف. لاسٹ میں بلوچستان کی اگر بات کریں, میں خود بلوچستان سے ہوں, تو H2O کی بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ سر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہتا ہے, اور اس میں آپ کو آپ لمس کی بات کر رہے ہیں, وہاں کے ایک پروفیسر, مطلب یہ اگر ایک اچھی یونیورسٹی میں یہ ہو سکتا ہے تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ جی ایک لمس کے پروفیسر صاحب ہیں, وہ باقاعدہ مہم چلاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں لنگ اس کا کینسر کا علاج, میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میڈیکلز کو بند کر.
सर जी लास्ट सवाल है, बलूचिस्तान के मिलिटेंसी की बात करें, मतलब अगर आप अमेरिका में डॉक्टर इकबाल अहमद को और आरवर्ड जैन और इन जैसे लोगों को देखकर वो यासर अरफात के मतलब एक इंटेलेक्चुअल तबका उनसे लिंक बना रहे थे, मेरे ख्याल से अगर बलूचिस्तान में अगर पॉलिटिकली जो और मिलिट्री ये पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंट्री है उनका ऑर्गेनिक लिंक बना हुआ है, इनसे नहीं जो पाकिस्तानी अगर इंटेलेक्चुअल है वो अगर मिलिटेंसी के साथ अपना इंटरेक्शन बनाए, उनके जो ग्रीवेंसेस है अगर उनको सुना जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। सही बात है। ऐसे जिक्र किया है इन्होंने कि एक क्या नाम मुशाहिद हुसैन और डॉक्टर अब्दुल मालिक वगैरह ने कोशिश की थी, मगर उनको मिलिट्री नहीं मानती। ख़राबी बात जो है वो ये है कि मिलिट्री कहती है कि हम ही बेहतर जानते हैं, आपकी तरफ की बातें जो है वो हम नहीं मानते। आखिरी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब है। मैं ये डिस्कशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, सब ने बड़े अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के एंड देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीज सेशंस। लेकिन मैं अगर थोड़ी सी हिस्टोरिकली देखूं तो हर दौर में इस तरह के छोटे मोटे, कभी प्राइवेट कभी पब्लिक, इस तरह के सेशंस या क्लोज ग्रुप में इस तरह की इंटरेक्शन और डिस्कशन होती रही थी, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान के मसाइल हो सकते। 76 है तो 56 साल पे भी ये इस तरह की चीज़ें हो रही होती थी और 66 पे भी ये चीज़ें डिस्कशन के तौर पे प्राइवेट ग्रुप्स एंड पब्लिक ग्रुप्स में ये चीज़ होती रही हैं। मैम ने कहा कि 1981 में अगर ज़ियाउल्लाह के दौर में वुमेन एक्शन फोरम आ गया था तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्कशन हो रहा था। आज भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, पर मुझे ये भी समझ आती है कि अल्टीमेटली वी आर डिस्कसिंग गुड थिंग्स, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वी आर एग्रीइंग ऑन फ्यू थिंग्स, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन, कौन सा एक्शन आइटम है जिससे वो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकेगी। डिस्कशंस बहुत अच्छी हैं, हम सब कुछ सीख रहे हैं, आज भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट नो कि भाई एक्शन आइटम्स किस ने क्या क्या लेना है कि जिससे थोड़ी सी एटलीस्ट पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ कंट्री जा सके। एथेंस वर्सेस मिलोस। मैं ये कहूँगी कि ये जो तब्दीली आती है ना, सबसे पहले हमारी सोच में आती है। जब इतने ज़्यादा तादाद में लोग होंगे जो कि समझते हैं कि हाँ हमें तालीम बेहतर करनी चाहिए, हमें ये मज़हब के जो इंतहा पसंदी है वो ख़त्म करनी चाहिए, जब ये लोगों में सोच हो जाएगी तो फिर तब्दीली आती है। फिर जो हुक्मरान होते हैं उनको भी उस राय आमा का मतलब ख्याल रखना पड़ता है। दूसरे मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, मेरा नहीं ख्याल कि मदरसे जो हैं वो बहुत अच्छे मजहबी लोग पैदा करते हैं, बिल्कुल गलत। मतलब हम जो मज़हब को हमारे माँ बाप ने सिखाया था वो ये मज़हब नहीं था जो कि अब मदरसों में पढ़ाया जाता है। और पार्टीशन से पहले जो मदरसे थे, मैंने सुना है उनमें भी ये बातें नहीं थी जो कि अब इतना तंग नज़री का एक नज़रिया जो है वो सिखाया जाता है। और जो आपने कहा कि नुकसान सबसे ज़्यादा किसने किया, तो वो कह चुकी थी मैं कि मेरा ख्याल है जो ज़्यादा नुकसान जिस पाकिस्तान को जिन चीज़ों से हुआ है, 65 की जंग से या 71 की जंग से, जैसे ये बांग्लादेश जब बना, और या जो अफ़गान जंग है, तो ये सारे फैसले मिलिट्री ने किए थे, इसलिए हम ये बात करते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि जो मदारिस में तालीम दी जाती है आज और जो पहले दी जाती थी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि उधर मेयार तालीम ख़राब हुआ है, लेकिन देखें मकसद इन दो तालीमों का मुख्तलिफ है। मदरसे की तालीम पाकर ज़िंदगी बादुल मौत आपकी ठीक हो जाएगी। इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलना है सिवाय ये कि कहीं जाके छोटी मोटी न कहीं आपको कुरान पढ़ाने की नौकरी मिल जाए, और कुछ नहीं मिलेगा। हम साइंस में क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उसके लिए जो ज़रूरियात हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो इस दुनिया के लिए है और आज की दुनिया के लिए है, और हम अब भी 1000 साल पीछे फंसे हुए हैं। ज़हनी तौर पर हम उस तालीम को कबूल नहीं कर पाए। तो ये नहीं कि जो भेजा है हमारा वो कुछ नरम है या ख़राब है, हम उतने ही ज़हीन हैं जितना कि इंडियंस हैं, जितना कि चाइनीज़ हैं और अमेरिकन्स हैं, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए। और ये ठीक नहीं हो सकता जब तक हम अपने बच्चों की जहन साजी एक मुख्तलिफ अंदाज में ना करें। बिल्कुल आखिर में
मैं ये पहली बात तो ये कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज नौजवानों से गुफ्तगू करने का मौका मिला, आपके ख़यालात भी सुनने का मौका मिला, आपके साथ उन इश्यूज़ के ऊपर बात करने का मौका मिला जो हमारी ज़िंदगियों के साथ बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ है। और हमें अब एक थोड़ी सी आगाही हुई है आपस में गुफ्तगू करके कि क्या क्या ख़राबियाँ हैं और कहाँ कहाँ हम आगे जा सकते हैं। जैसे वो सवाल आया था कि अब इसके बाद क्या एक्शन, क्या तो एक्शन जो है वो ऐसे नहीं कि अचानक बैठे बैठे कोई एक इनकलाब के लिए उठ खड़ा होगा, ये तो ऐसे नहीं है, लेकिन आगाही जो है वो हमारे लिए वो रास्ते बनाएगी जिसकी तरफ हम जाएंगे। पहली बात जो है, सबसे पहली बात जहन में रखने की वो ये है कि हमें बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये रास्ता है निजात का, ये रास्ता है निजात का, ये रास्ता है निजात का। उसमें हमें तफरीक़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि हमारे अज़हान इतने खुले हुए हों और उनकी इतनी तरबियत हो कि हम लॉजिकली ये साम महसूस कर सकें, समझ सकें कि सही रास्ता कौन सा है। हमें जो बहुत से रास्ते दिखाए जा रहे हैं उनमें से सही रास्ता कौन सा है और अब किसको इख्तियार करें, ठीक है ना। मैं समझता ही हूँ कि आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। बहुत देर हो चुकी है, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।